بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. अच्छा जी, सूरतुल अहज़ाब हम पढ़ रहे थे जिसके आखिरी दो रुकू बाकी हैं। अगली जो आयत है उसके अंदर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाने के लिए मुसलमान सहाबा कराम को एक अदब सिखलाया जा रहा है कि जब भी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना हो तो सबसे पहले घर में दाखिल होने के लिए इजाज़त लेनी है, ठीक है। क्योंकि इसके मुतालिक एक रिवायत आती है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की चौखट से ही यानी जो जगह है दरवाजे के जो थोड़ा सा किनारा होता है वहां से वो झांक कर अंदर देख रहा था। तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया और बहुत नापसंदीदगी का अमल किया, नापसंदीदा फरमाया इसके इस अमल को। और फरमाया कि अगर मैं काश के ये जो है ना मेरे हाथ में जो कंघा है, यानी आप उस वक्त कंघा कर रहे थे, ये कंघा मैं क्या करता, सीधा तुम्हारी आंख पर मारता और तुम क्या हो जाते, नाबीना हो जाते। यानी इतना बुरा अमल है किसी के घर में बगैर इजाजत इजाजत झांकना, ठीक है। तो और दूसरी बात, जब वापस जाना है तो उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से जल्दी से निकल जाओ कि कहीं तकलीफ का बाइस ना बन जाओ, ठीक है। घर पे आओ, काम के मुतालिक बात करो और उसके बाद जो है फौरन से चले जाओ, क्योंकि जो अहकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं वो आम इंसान के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस बात को लेकर कहा कि नबी को फिर अपने उमूर में भी मशगूल होना होता है और तबलीग, दावत और तबलीग के कामों में भी मशगूल होना होता है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन नबी, नबी के घर में दाखिल ना हो, नबी के घरों में, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थीं और जो है अलग अलग घर थे सबके, ठीक है। इल्ला अन युअज़न लकुम, मगर ये कि तुम्हें इजाजत दे दी जाए। अगर नबी की तरफ से तुम्हें इजाजत मिली है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इजाजत नहीं मिली तो तुमने घर में दाखिल नहीं होना। और इला तो आमिन, खाने की तरफ गैर नाज़िरीन इनाहु, और तुम जो है उसका इंतजार करने वाले ना बनो। मतलब ये है कि नबी की खुद की ये हालत है कि वो ज्यादातर फाकों से रहते हैं और तुम उनके घर जाकर बैठ जाओ और इतना तवील वक्त गुजारो, यानी असर के वक्त आओ और ये इंतजार करो कि मगरिब तक खाना तैयार होगा तो हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं, खाना खा कर जाएंगे। तो ये नामुनासिब बात है, क्योंकि नबी तो खुद ही क्या है, इस चीज़ का एहतमाम जो है ज़्यादातर नहीं करते, फाकों से रहते हैं। और तो इस वजह से कहा कि तुम लोग नबी के घर में खाने का इंतज़ार ना करो। लेकिन अगर तुम्हें खाने पर बाकायदा से बुलाया जाए, दावत दी जाए, तो तुम क्या करो, उस वक़्त आ जाओ दावत पर और खाना खाकर फ़ौरन से क्या करो, फंतशिरू, फ़ौरन से चले जाओ, वहाँ पर बैठकर जो है ज़्यादा देर अपना वक़्त जो है नबी का वक़्त भी और अपना वक़्त भी ज़ाया ना करो। अच्छा, ये जो आयत है ना, ये किस वक़्त नाज़िल हुई? ये जो है हज़रत उम्मे सलमा, जो हम सॉरी हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश, जिनका हम पीछे वाक़या पढ़ रहे थे कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से उनका निकाह हुआ था और फिर तलाक हो गई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ। तो ये उस वक़्त निकाह वाले वक़्त की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जब निकाह किया तो वलीमे में आपने खाना खिलाया, तमाम सहाबा को मदऊ किया, आए और वो बाद सहाबा खाना खाकर चले गए। तो उस वक़्त जो है 5-6 सहाबा बैठे रह गए, तो आप वहाँ से उनका इंतज़ार करते रहे कि ये जाएँगे, जाएँगे तो मैं अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जा होऊँगा। लेकिन ये है कि कोई सहाबी उठ नहीं रहे थे। तो आप उठकर बाहर जाने लगे तो चंद सहाबा को एहसास हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, थोड़ी-सी नागवारियत महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वक़्त बैठ गए हैं। तो 3 सहाबा वहाँ से उठकर चले गए और बाकी के 3 जो है वो बैठे रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद वापस घर में दाखिल हुए तो देखा 3 सहाबा वो वैसे ही बैठे हुए हैं और बैठे बातें कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आप सल्लम फिर दोबारा घर से निकल आए और जो है वक़्तन-फ़वक़्तन अपनी बारी-बारी तमाम अज़वाज मुतहहारात के पास भी गए। इतना वक़्त लगाया और जब वापस आए तो वापस भी वो बैठे हुए थे। तो आपके जो गुलाम थे हज़रत अनस, उन्होंने जो है महसूस किया कि आप वसल्लम क्या है इस बात को पसंद नहीं कर रहे कि इतनी देर से ये सहाबी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने फिर इनसे कहा कि तुम लोग उठ जाओ, ये बात नबी को नागवार गुज़र रही है। तो इस चीज़ को लेकर फिर वो क्या हो गए, वो सहाबी उठकर चले गए। तो ये आयत नाज़िल हुई और उस वक़्त पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ था, ठीक है? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस और हज़रत ज़ैनब के दरमियान पर्दा कर दिया और आप अपनी बीवी के पास चले गए। तो उस वक़्त पर्दे का हुक्म भी नाज़िल हुआ। तो फ़इज़ा वलाकिन इज़ा दुईतुम, और जब तुम्हें बुलाया जाए, यानी खाने के तुम इंतज़ार ना करो, लेकिन अगर खाने के लिए बुलाया जाए फ़दख़ुलू, तो तुम दाखिल हो जाओ, यानी फिर तुम आया करो खाना खाने। फ़इज़ा तुइमतुम, बस जब तुम खा चुको, खाना खा चुके, तो फिर क्या करो, फ़ंतशिरू, फिर तुम वहाँ से चल पड़ो।
ولا مستأنسین لحدیث، اور وہاں بیٹھ کر تم باتیں نہ کرو، دل لگانے کے لیے ادھر بیٹھ کے باتوں میں مشغول نہ ہو جائے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، کیوں یہ بیٹھ کر باتیں کرنا اور اتنا زیادہ وقت وہاں پر گزارنا یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے، یعنی یہ نبی کے لیے نامناسب بات ہے نا، وہ بیٹھ کر تمہارا انتظار کریں کہ جب تمہاری محفل ختم ہوگی، باتیں ختم ہوں گی تو تم یہاں سے جاؤ گے۔ تو فیستحیی منکم، لیکن وہ کیا کرتا ہے، نبی تم سے شرماتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات مناسب ہی نہیں ہے کہ آپ خود ان سے کہیں کہ جاؤ، اٹھ کر جاؤ، اب تمہارا وقت ہو گیا ہے، نہیں، آپ خاموش ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ کیا ہے، نبی تو تم سے شرماتا ہے، تمہیں اٹھاتا نہیں ہے، اس لیے تم زیادہ وقت وہاں گزار لیتے ہو۔ واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، یعنی نبی نے یہ بات تم سے نہیں کہی کہ جاؤ کھڑے ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم سے کہہ دیا کہ جب تمہارا کام ہو جائے، کھانا کھا چکو تو وہاں سے کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی اذا سألتموهن متاعا، اور جب تم ان سے یعنی متاع سألتموهن ازواج مطہرات سے کسی چیز کا سوال کرو، یعنی کچھ لینا ہے، اٹھانا ہے، کچھ کرنا ہے، تو فاسألوهن من وراء حجاب، تو وہ چیز جو مانگنی ہے، جو سوال کرنا ہے، وہ پردے کے پیچھے سے کرو، یعنی پردے کا حکم بھی کیا ہو گیا، نازل ہو گیا کہ اب ازواج مطہرات سے تم نے پردہ کرنا ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، اور یہ جو پردہ کرنا ہے یہ تمہارے دلوں کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ وقلوبہن، اور ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بھی۔ یہاں پر جو ہے ہماری آج کل کی سوسائٹی اور آج کل کی ہماری جو جنریشن ہے وہ کیا کہتی ہے کہ پردہ کرنا اتنا زیادہ ضروری کیوں ہے، ہماری آنکھوں کے اندر حیا ہے، ہم تو شرم و حیا والے ہیں، اور جو ہے ضروری تھوڑی ہے ہم جو باہر نکل رہے ہیں بغیر عبائے کے، بغیر نقاب کے، تو ہر مرد ہمیں ہی دیکھ رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے زیادہ جو ہے آج کل کی عورتوں کا دل پاک ہے اور جو ہے نگاہوں میں شرم ہے؟ ان کے اندر شرم نہیں تھی؟ نعوذ باللہ، اس کا کیا مطلب ہے ان کے اندر کم شرم تھی، ہمارے اندر زیادہ شرم ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی بات تو ہو گئی، لیکن آج کل کے جو مرد ہیں ان کے اندر عورتوں سے اتنی زیادہ بے پرواہی ہے جتنا اس وقت کے صحابہ کے اندر تھی، یعنی صحابہ تو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، جب پتہ چلتا تھا کہ سامنے سے عورت آ رہی ہے نظریں نیچے ہی کر لیتے تھے، اور آج جو ہے کیا آج کل کے مرد ایسے ہیں جو اپنی نظریں نیچی کر لیں؟ تو یہ چیز ہے کہ کیا کرنا ہے، ولا ان تنکحوا ازواج کیا وقلوبہن، اور یہ بات جو ہے ازواج مطہرات اور تمہارے لیے بھی کیا ہے، اطہر، زیادہ پاکیزہ ہے کہ تم پردے کا اہتمام کرو۔ وما کان لکم، اور تمہارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے نبی کو تکلیف پہنچاؤ، اور یہ تکلیف کس سلسلے میں ہو، کسی بات کو لے کر ہو، کسی شکایت کو لے کر ہو، یا اتنی دیر گھر پہ بیٹھ جانے پر ہو، تو ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور دوسری بات یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کی بیویوں سے نکاح کرو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ساری کی ساری، ان سے کوئی دوسرا مسلمان نکاح نہیں کر سکتا، من بعد ہی ابدا، کبھی بھی نہیں، ان کے بعد کبھی بھی نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نکاح کر لیا، اگرچہ کہ آپ نے ان کو طلاق بھی دے دی ہو، لیکن پھر بھی کیا ہے، دوسرا مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور بے شک یہ عمل جو ہے نا، یعنی یہ جو نبی کو تکلیف نہ دینا اور ان کے ازواج مطہرات سے نکاح نہ کرنا، یہ کیا ہے، عند اللہ عظیما، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا عظیم جو ہے اس کا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان تبدو شیئا، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو، او تخفوہ، یا پھر اس سے چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بس بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تم کوئی بات ظاہری اور پوشیدہ چھپا ہی نہیں سکتے۔ لا جناح علیہن، اور نہیں ہے ان عورتوں پر کوئی گناہ، فی آبائہن، کہ وہ اپنے باپ داداؤں کے سامنے آئیں، یعنی اپنے والد کے سامنے آئیں۔ کون سی عورتیں؟ یعنی یہ جو مسلمان عورتیں ہیں یہ تمہارے سامنے تو نہیں آ سکتی، ازواج مطہرات بھی تم سے پردہ کریں گی، لیکن یہ پردہ کن کے سامنے نہیں ہوگا، وہ ہوگا ایک تو سب سے پہلے آبائہن، اپنے والد سے پردہ نہیں ہے، ولا ابنائہن، اور نہ ہی اپنے بیٹوں سے پردہ ہے، ولا اخوانہن، اور نہ ہی اپنے بھائیوں سے پردہ ہے، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے پردہ کرنا ہے، یعنی بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ہی بھانجوں سے پردہ ہے، یعنی مذکر سارے، ولا نسائہن، اور نہ ہی اپنی عورتوں سے پردہ ہے۔ یہ کون سا والا پردہ ہے؟ یعنی یہ کہ چہرہ اور ہاتھ پاؤں ان کے سامنے کھلے رہ سکتے ہیں، ولا ما ملکت، اور جو کچھ ان کے جن کے وہ مالک بنے ہوئے، ایمانہن، جو ان عورتوں کے ہاتھوں میں ہیں، اس کے بھی وہ کیا ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ غلام جو ہیں ان سے پردہ نہیں ہے۔ واتقین اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ کان بکل شیء، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس کے بعد ان اللہ و ملائکتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت کہ بے شک اللہ تعالیٰ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، یصلون علی النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے جب درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب رحمت ہے، اور صلات کا لفظ ان کے لیے آتا ہے تو رحمت کی دعا مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جائے تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی
رحمت کا ملنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل دن رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور فرشتوں کی طرف سے بھی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور تم ان کے اوپر بہت اچھے طریقے سے سلام بھیجو، ٹھیک ہے۔ اور یہ سلام کس وقت ہوتا ہے؟ یعنی یہ سلامتی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر سے تو وہ پردہ فرما چکے ہیں، یعنی دنیا میں پردہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ جو السلام علیکہ یا رسول اللہ جو بولتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جا کر مدینہ شریف کے اندر بول سکتے ہیں، ادھر ادھر دنیا میں نہیں بول سکتے، کیونکہ دنیا میں وہ موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو وسلم تسلیمہ یہ کون سا ہے؟ یہاں پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ درود بھی اور یہ سلام بھی، یہ دونوں کیا ہے؟ ہمیں بھی سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ درود اور سلام وہ ہے جو مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھلایا، اور وہ کیا ہے؟ درود ابراہیمی ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ نے پڑھا نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے بعد اللہم بارک علی محمد، اس کے اندر درود اور سلام دونوں کے دونوں ہیں، تو اسی لیے کہا کہ تم کیا کیا کرو، مجھ پر درود ابراہیمی زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ اس سے زیادہ کسی کی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، بہت فضیلت والے درود شریف ہیں، لیکن یہ والا درود شریف سب سے زیادہ افضل ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کو رسول کو تکلیف دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تکلیف دینا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر سوال و جواب کرنا، اور شک و شبہ کرنا، اور رسول کی باتوں کے اندر بھی شک و شبہ کرنا، یہ ساری کیا ہے؟ اللہ اور اس کو رسول کو تکلیف دینے والی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت کر دیتے ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھا ہے؟ عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا، ذلت والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون، اور وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں؟ المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا، بغیر مکتسبو، بغیر کسی گناہ کے، ٹھیک ہے، تو فقد احتملوا، تو تحقیق انہوں نے اٹھا لیا ہے، بہتانن، بہت بڑا بہتان، و اثما مبینہ، اور بہت ہی واضح گناہ ان کے سر پر آ چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن مسلمان اور مومن مردوں کو، عورتوں کو، دونوں کو کیا کرتے ہیں؟ تکلیف پہنچاتے ہیں، اور یہ تکلیف کسی بھی سبب سے ہو سکتی ہے، ان کے حقوق العباد کے اندر کمی کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا جو رکوع ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وہ بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے بھی یہ بات کہہ دیجئے۔ دیکھ لیں، اب اگر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس بات کو نہیں مانتے کہ پردہ نہیں ہے، پردہ فرض نہیں ہے، پردہ ہم جو ہے صرف چہرہ نہ چھپائیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم جسم پہ پردہ عبایا ڈال لیں لیکن چہرہ ہمارا کھلا رہے، تو اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ حکم ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، کہ ہمارے لیے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ ہم پردہ کریں، ہم بہت پاک صاف اچھی اور نیک عورتیں ہیں، ہمیں پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ کون سے تین؟ کلی ازواجکا، بیویاں، اور واقعتاً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، وہ بناتکا، اور بیٹیاں، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں یا نہیں؟ یہ ہم آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ ہم بیٹیاں ہیں یا نہیں۔ اگر بیٹیاں ہیں تو ہمارے لیے یہ پردے کا حکم ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو نعوذ باللہ بیٹیاں بھی نہیں مانتے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد ہیں اور ہم ان کی روحانی بیٹیاں ہیں، اگر ہم خود کو ان کی بیٹیاں بھی نہیں مانتے، یہ سعادت بھی اگر ہمیں نہیں چاہیے، تو ایک تیسرا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ نساء المؤمنین، مومن عورتیں، تو کیا ہم مومن عورتیں بھی نہیں ہیں؟ کیا ہم ایمان والی نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ یا تو ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، یا یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہم مانتے ہیں لیکن ہمارے لیے پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی پردہ کرے یا نہ کرے، وہ اپنے لیے اس آیت کو یہ چیز سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے نبی کو کہ خاص جا کر کس کو حکم دینا ہے؟ بیویوں کو، بیٹیوں کو، اور مسلمان عورتوں کو جا کر بتا دو کہ ایک تو پردہ کرنا ہے، کیسے پردہ کرنا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیں۔ اس زمانے کے اندر چادریں ڈالنا وہ آج کے زمانے والی چادر ڈالنا نہیں ہے، جو سر پر رکھی اور اس کے نیچے سے عبایا پہنا ہے، نہیں پہنا، کپڑے دکھ رہے ہیں، ہماری چوڑیاں ہاتھ میں پہنی ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہیں، جو پہنا ہے، جو زیب و زینت اختیار کیے، وہ سب دکھ رہا ہے، چہرہ پورا کھلا ہوا ہے، یہ وہ چادریں نہیں ہیں۔ ازواج مطہرات جو چادریں ڈالتی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ ہماری جو ہے آنکھیں بھی بند ہو جاتی تھیں اس چادروں کی وجہ سے، یعنی ہم آنکھوں پر بھی ڈال لیا کرتے تھے کہ کہیں سامنے سے آتے کسی مرد کی نگاہ ہماری آنکھ پر نہ پڑ جائے، اور اس کی وجہ سے بعض مرتبہ جو ہے اکثر خواتین راستے میں گر پڑتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں نظر ہی نہیں آ رہا نا آنکھوں پہ، تو انہوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ کیا کریں؟
اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیں، ذالک ادنا، اور یہ اس چیز کے زیادہ قریب ہے کہ ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں راستے میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے مشرکین مکہ میں سے، وہ ازواج مطہرات کو اور مسلمان عورتوں کو آتے جاتے پریشان کرتے تھے، تو کہا کہ اس طریقے سے اپنے اوپر چادر ڈال لیں تاکہ وہ پہچان ہی نہ سکیں، اور فلا یؤذین، اور انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے، یعنی وہ جو راستے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں مشرکین، وہ ان کو آتے جاتے تکلیف بھی نہ پہنچائے ان چادروں کی وجہ سے۔ اگر خود کو چھپائیں گی تبھی تو تکلیف سے بچیں گی نا، اگر خود کو چھپاتی ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر تو وہ مشرکین مکہ پہچانتے جائیں گے اور اس طریقے سے راستے میں جملے کستے جائیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم۔ اور فلا یؤذین کے اندر یہی ساری بات آج کل کے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہم جتنے بے حیا بنیں گے، ہم جتنا اپنا عبایا اتاریں گے، اپنا نقاب اتاریں گے، اپنا چہرہ دکھائیں گے، اپنی زیب و زینت لوگوں کو دکھائیں گے، اتنا زیادہ ہم لوگوں کی نظروں کے بھی حریص بنیں گے کہ زیادہ سے زیادہ مرد ہمیں دیکھیں گے اور وہ دیکھ کر ہی لذت حاصل کریں گے۔ اس میں ہم دونوں برابر کے پھر شریک ہو جائیں گے گناہ کے اندر۔ عورتیں بھی برابر کی شریک، کیوں؟ انہوں نے دکھایا مرد کو تبھی تو مرد نے دیکھا نا، ورنہ وہ گھر کے اندر آ کر تو تم لوگ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اسی لیے کہا کہ عورت بھی برابر کی شریک ہے اور مرد بھی۔ تو اس اعتبار سے ہاں، دونوں برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ اور فلا یؤذین، یہ اس زمانے کے اندر باتیں کسنا نہیں ہے، یہ آج کل کے زمانے کے اندر بھی ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بے حیائی پھیلتی ہے اتنا زیادہ ہی عورتیں، بچیاں، نوجوان لڑکیاں، بوڑھی عورتیں بھی آج کل مردوں کی حوث کا نشانہ بنی ہوئی ہیں۔ مرد ان کو ذلت کے ساتھ کیا ہے لے کر جاتے ہیں اور پھر کہیں بھی راستے میں ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سب سے چھپی ہوئی ہو، بہت واضح ہے۔ آپ نیوز دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ پر یہ واقعات ملیں گے کہ آج فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ کب ہوتی ہے؟ جب ہم عبایا اتار کر اور ان کے لیے دعوت نظارہ بن کر جاتے ہیں مردوں کے سامنے کہ آؤ دیکھو، میں نے عبایا بھی اتار دیا، میں نے دوپٹہ بھی اتار دیا، میں نے تو جو ہے خوب میک اپ بھی لگایا ہوا ہے، آؤ مجھے دیکھو، اچھے سے دیکھو۔ اور جب دیکھتے ہیں تو ان کی لذت بڑھتی ہے اور پھر وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر عورتیں کہتی ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور کتنی ہی عورتوں کو آپ دیکھیں جن کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، پھر آ جاتی ہے ٹی وی پر رو دھو کے اور اپنے قصے سنا رہی ہوتی ہے، ہم تو یوں جا رہے تھے، یہ تو یوں ہو گیا، انہوں نے پکڑ لیا، ایسا کیا ویسا کیا، پوری تفصیلات بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر انہیں ذلت محسوس نہیں ہوتی۔ ایک تو ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ان کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اور پھر جب ہو چکا تو پھر لوگوں کے سامنے دعوت نظارہ بھی بنی ہوئی ہے، پھر مظلوم بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر بھی ایسے ہی گھومو، پھر تمہارے لیے اس چیز کو نامناسب کہنا کیا کیا بات لگتی ہے؟ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تم نے خود دعوت دی ہے اور اس دعوت کا انجام تم نے دیکھ لیا تو اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو پہلے ہی خود کو ڈھانپ لو، یا پھر یہ ہے کہ اس عریانی کے اندر اپنے آپ کو کیا کر لو، مطمئن کر لو کہ ہاں بھائی میں ایسے ہی رہتی ہوں تو میرے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافقین باز نہ آئے، یعنی اپنی منافقت سے، اور انہوں نے جو ہے اپنے دلوں کے اندر جو برائیاں پیدا کر رکھی ہیں، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی کافر لوگ، یہ سب کے سب اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باز نہ آئے اپنی ان کوتاہیوں سے، اتنی جو نافرمانیاں ہیں، یا پھر مسلمانوں کو جو عزت دیتے ہیں ان سے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ کے اندر جھوٹی جھوٹی خبریں پھیلانے سے۔ یہ جھوٹی خبریں جو ہے متعدد جگہ پر پھیلا دیا کرتے تھے، کبھی تو ایسا ہوتا تھا جنگ کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو آ کر مدینہ میں کہہ دیتے تھے بھائی مسلمانوں کو تو بڑی خوفناک قسم کی شکست ہوئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس سے جو باقی مدینہ والے مسلمان ہوتے تھے وہ بہت ڈر جاتے تھے۔ تو کہا کہ ایسی ایسی خبریں یہ جھوٹی پھیلا دیتے ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم ضرور ان پر مسلط کر دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ آپ کے پڑوس میں کبھی بھی نہیں رہ سکیں گے مگر یہ کہ بہت کم۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو کیا کر دیں گے؟ آپ کو ان پر غالب کر دیں گے، یعنی مسلمان غالب آ جائیں گے اور پھر ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے گا، اور پھر یہ ذلت کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ وہاں سے چلے جائیں گے۔ ملعونین، ان پر لعنت کی جائے گی، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ پائی جائیں، اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ پکڑے جائیں، یعنی جہاں کہیں بھی آپ ان منافقین کو مشکین کو پکڑو اور ان کو کیا کرو، جہاں بھی پاؤ ان کو پکڑ لو، وقتلوا تقتیلا، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دو، یعنی منافقین کی اتنی شدت والی سزا دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے واقع کی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز آپ اللہ تعالیٰ کی سنت کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بدل دے، نہیں تو پھر کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر، اللہ تعالیٰ کی جو ہے احکامات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یسألک الناس عن الساعة، وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ یا یہ سارے، تو قل، آپ ان سے کہہ دیجیے، انما علمها عند اللہ، یہ قیامت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مجھے نہیں پتا، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور کیا چیز ہے
وما یدریکا، اور کیا چیز ہے جو آپ ان کو بتائیں گے، لعل الساعۃ تکون قریبا، کہ شاید قریب ہی قیامت آ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ان نشانیوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ہاں کہ فلاں فلاں نشانیاں ہیں اور اس کے بعد ہی قیامت آ جائے گی، یعنی ایسا ایسا کچھ ہو گیا تو پھر قیامت آ جائے گی. لیکن آپ ان کو بالکل ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتا سکتے کہ کب آئے گی قیامت. ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کر دی ہے. وأعد لهم سعیر، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور پھر اس میں آگ کے اندر ان کو نہ کوئی دوست ملے گا اور نہ ہی کوئی مددگار ملے گا. یوم تقلب، اور جس دن کیا کیا جائے گا، ان کو الٹ پلٹ دیا جائے گا. وجوہہم فی النار، ان کے چہروں پر چہروں کو آگ میں. یقولون، تو وہ کہیں گے کہ یا لیتنا اطعنا اللہ، اے کاش ہم نے کیا کی ہوتی، اللہ کی اطاعت کی ہوتی. واطعنا الرسول، اور ہم نے اس کے رسول کی بھی اطاعت کی ہوتی. دنیا کے آخرت کے اندر جب عذاب کو دیکھیں گے، تکلیفوں کو دیکھیں گے، تو کہیں گے کہ کاش ہم نے کیا کیا ہوتا، اطاعت کی ہوتی. وقالو، اور وہ کہیں گے کہ ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، کہ ہم نے کیا کر دی، ہم نے تو اپنے سرداروں کی اطاعت کر لی تھی دنیا کے اندر، یعنی ہمارے سردار بڑے جو کہتے تھے ہم وہ مان لیتے تھے. وکبراءنا، اور ہمارے جو بڑے تھے یعنی باپ دادا کا ہر وقت حوالہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی مذہب پر پایا ہے. تو قیامت میں کہیں گے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے باپ داداؤں کا ہی طریقہ اپنایا، ان کی اطاعت کی. فاضلون السبیلا، بس انہوں نے کیا کر دیا، ہم لوگوں کو راستے سے بہکا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب ان لوگوں کو، یعنی ہمارے باپ داداؤں کو اور ہمارے جو سردار ہیں ان لوگوں کو دگنا عذاب دینا. ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بہت بڑی لعنت کرنا، یعنی ہمیں بھی عذاب ہوگا لیکن ان کو دگنا ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے ان پر بڑی لعنت ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، اے ایمان والو مت ہو جاؤ، کالذین آذوا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح، کہ جنہوں نے انہیں تکلیف پہنچائی. ٹھیک ہے، یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیف پہنچائی تھی. کس چیز سے، یعنی بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے، اور جو ہے تو فبرأہ اللہ مما قالوا، بس کیا ہو گیا، بس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو برات ظاہر کر دی. کس چیز پر، جو وہ کہتے تھے، یعنی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے تھے، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برات کر دی تھی. اور وہ چیز کیا تھی، یعنی کہ بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بہت زیادہ شرم و حیا والے ہیں، کبھی ہم نے ان کو اپنا لباس جو ہے ہٹایا ہوا نہیں دیکھا. جیسے عام طور پر یعنی قمیض اتار دینا اس طریقے سے، تو ہم نے ان کو نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم کے اندر کوئی بیماری ہے، یہ برس کی بیماری ہے، جسم کے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں عیب کی وجہ سے. تو لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، شرم و حیا کی وجہ سے اپنا لباس ہر وقت پہنے رکھتے تھے اور لوگوں کے سامنے نہیں جاتے تھے ایسی حالت میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ الزام جو تھا ہٹانا تھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نہر پر نہانے کے لیے گئے، اور انہوں نے اپنے کپڑے ہٹا کر جو ہے ایک جگہ پر رکھ دیے پتھر کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ تو ان کی برات ظاہر کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہا کر نکلے تو انہوں نے اپنے کپڑے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پتھر آگے 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 بڑھتا چلا گیا نا. تو پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو آوازیں دیتے جا رہے ہیں، رکو رکو رکو، لیکن وہ رک ہی نہیں رہا تھا. اور پھر جو ہے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کہاں آ گئے، بنی اسرائیل کے درمیان میں آ گئے. اور ان لوگوں نے کیا کر لیا، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ یہ تو مکمل جسم والا ہے اور انتہائی خوبصورت جسم والا ہے، یعنی ایک مرد کے اعتبار سے یہ جسم میں کامل اور مکمل ہے. تو اس وجہ سے کہا کہ ہم تو ایسے ہی اس پر الزام لگا رہے تھے. اور جب انہوں نے جسم دیکھ لیا تو وہ پتھر رک گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا. تو اسی لیے کہا کہ کیا ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طریقے سے باتیں کی تھی، تو فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کو ظاہر کر دیا جو وہ کہتے تھے. وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا تھے، بہت ہی باعزت تھے، بہت اعلیٰ مقام اور مرتبہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور تم کیا کرو، سیدھی بالکل سیدھی صاف بات کہا کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ٹھیک ٹھیک کر دے گا، یعنی اصلاح کر دے گا، تمہاری درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً اس نے کیا ہے، بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، اور بے شک ہم نے کیا کر دی ہے، اپنی امانت کو آسمان پر، والارض زمین پر، والجبال اور پہاڑ پر کیا کیا، پیش کیا. ہم نے اپنی اس امانت کو، کون سی امانت، یعنی یہ نبوت والی علامت، یہ قرآن کی
کے احکامات کی، تو فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے انکار کر دیا کہ وہ اس کو نہیں اٹھا سکتے، اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ اس سے ڈر گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے نبوت کا بوجھ اور یہ اطاعت کا بوجھ احکامات کا، یہ بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے ذمہ لگایا ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور اس کو کیا کر دیا، اس بوجھ کو، اس ذمہ داری کو انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی بڑا ظالم بھی ہے اور بہت بڑا جاہل بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا لی، اسے اندازہ بھی نہیں ہے، اور پھر اس کو پوری بھی نہیں کرتا۔ جہالت دیکھیے، ایک تو خود اپنی خوشی سے اس ذمہ داری کو اٹھاتا ہے، نبوت والی کو، اطاعت والی کو، قرآن کو، اور پھر کہتا ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں گا، لیکن حقیقت میں نہیں کرتا۔ لیعذب اللہ المنافقین، ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ منافق ہی ہوتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو امانت لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس امانت میں خیانت کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہاں بھی انسان نے کیا کیا؟ خیانت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیعذب اللہ المنافقین، اللہ تعالیٰ منافقوں کو عذاب دے گا، والمنافقات، منافق عورتوں کو بھی، والمشرکین والمشرکات، اور مشرکین عورتوں اور مردوں دونوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، توجہ فرمائے گا، کس پر؟ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر۔ ٹھیک ہے، مومنوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، شفقت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے سورۃ السبا۔ سبا جو ہے یہ ایک بستی ہے، اس کے رہنے والوں کا اس کے اندر تذکرہ ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سبا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ آخری کے پاروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور یہ ساری چیزیں زیادہ ہیں، تو ہم انہی کا ترجمہ کریں گے، آسمان اور زمین کی پیدائش، ان کی خلقت، یہ ساری چیزیں۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کیا کیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور تمام تعریفیں آخرت میں بھی اسی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اسی کے لیے، آخرت میں بھی۔ وہ الحکیم الخبیر، اور وہ زبردست حکمت والا اور باخبر ہے، یعنی ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، اور یہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ وہ جانتا ہے کس چیز کو، ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، زمین میں داخل ہونے والی یعنی جو بیج وغیرہ انسان اگاتے ہیں، اندر بو دیتے ہیں زمین کے اندر، وما یخرج منہا، اس بیج سے جو کچھ بھی نکلتا ہے نا، یعنی زمین کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اس کا بھی علم ہے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے اس کا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ کو، یعنی آنے جانے ہر چیز کے بارے میں۔ وہ الرحیم الغفور، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور مغفرت والا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگوں نے کہا کہ لا تأتین الساعة، قیامت نہیں آئے گی ہمارے پاس۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بلا وربی لتأتینکم، میرے رب کی قسم ہے کہ وہ تمہارے پاس ضرور آئے گی، یعنی قیامت ایسی ہے جس کا اللہ تعالیٰ وقوع کر کے رہیں گے، اور وہ تمہارے پاس بھی آئے گی۔ عالم الغیب، جو غیب کا جاننے والا ہے، ربی جس کی قسم کھائی ہے نا، کہا کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ، اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی چیز اللہ سے نہیں چھپ سکتی، فی السماوات ولا فی الارض، نہ ہی آسمان میں اور نہ ہی زمین میں۔ ولا اسفل من ذلك، جو اوپر ذرہ کہا نا، اس ذرے سے بھی اگر چھوٹی کوئی چیز ہے نا، تو اس سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی۔ ولا اکبر، اور نہ ہی بہت بڑی چیز، یعنی سب سے بڑی چیز بھی ہے، یعنی دکھنے والی جس کو انسان بھی بخوبی دیکھ سکتا ہے، اس کو بھی اللہ جاننے والے ہیں۔ الا فی کتاب مبین، اور یہ جو ہے نا ایک واضح کتاب کے اندر باقاعدہ سے کیا ہے، لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، یہ ساری چیزیں جاننے کا اور اس انسان کو پیدا کرنے کا، اس کو اتنی بڑی بڑی چیزیں دینے کا کیا مقصد ہے، اس لیے کہ، اور ان سب کو جاننے کا کیا مقصد ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے، باعزت روزی اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن دیں گے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے مغفرت اور رحمت ہے اور اچھا رزق ہے قیامت کے دن۔ لیکن جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، والذین سعوا فی آیاتنا، اور جو ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں، آیتوں میں کوشش کیا، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی نہیں، بلکہ اس کے اندر کمی تلاش کرنے کی، اس کے اندر جو ہے طرح طرح کی بہانے بازی کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، معاجزین، تاکہ وہ کیا کر سکیں، عاجز کر سکے، یعنی اللہ کی ذات کو عاجز کر سکے کہ یہ کیسا قرآن نازل کیا، کیسی آیت
آیت نازل کی، اولئک لہم عذاب من رجس علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ ذلت والا ان کے لیے اور دردناک عذاب ہوگا، بدترین قسم کا عذاب ان لوگوں کے لیے۔ وَيَغَلَّذِينَ، اور وہ اور کیا ہوگا، اور دیکھیں گے وہ لوگ اوت العلم، جن کو علم دیا گیا ہے کہ الذی انزل الیک من ربک، کہ یہ جو ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا، هو الحق، اور یہ حق ہے۔ علم کس کو دیا گیا؟ یعنی اہل کتاب والے لوگ جو ہے، یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا ارادہ کیا ہے، وہ لوگ اس کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور یہ حق ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کتاب کو سمجھنے کے بعد، یعنی جس پر نازل کیا اور انہوں نے اس کو سمجھا کہ ہاں یہ واقعی اللہ کی طرف سے، ان کے لیے فرمائے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے الی صراط العزیز الحمید، ایک ایسے راستے کی طرف جو زبردست اور بہت زیادہ تعریف والوں کا راستہ ہے، یعنی اللہ کا راستہ ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ کہیں گے کہ هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں، ینبئکم، وہ بتاتا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق، جب تم کیا ہو جاؤ گے، بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، بالکل ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، وہ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں ایک نئی پیدائش ملے گی، یعنی تم ایک دفعہ سے دوبارہ پیدا ہوگے، ٹھیک ہے۔ اچھا، افطرا علی اللہ کذبا، وہ کہتے ہیں یہ عجیب ہی آدمی ہے جو کیا کرتا ہے، کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، ام بھی جنہ، یہ اس کے اوپر کوئی جنون طاری ہوا ہے کہ یہ ایسی ایسی باتیں خود سے بنا کر لانے لگا ہے، بل الذین، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے بالآخرہ، آخرت پر، فی العذاب والضلال البعید، یہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہوں گے۔ یہ مشرکین آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو اس طریقے سے یہ جو نبی آیا ہے یہ اس طریقے سے بولتا رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، تم پر یہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت آئے گی اور اس طرح کا حساب کتاب کے بعد تم پر عذاب نازل ہوگا، تو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی جنونیت طاری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ افلم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، یعنی اتنے واضح آیات نشانیاں، ان کو سب کچھ سمجھ آتا ہے، اور اوپر نیچے اتنی ساری تخلیق ہے، اتنا سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، وما خلفہم من السماء والارض، اور جو ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں، ان نشا نخسف بهم الارض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان سب کو زمین میں دھسا دے، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دیں ان کے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر سکتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اور بے شک اس کے اندر تو ہر اس بندے کے لیے کیا ہے، نشانی ہے، جو کیا ہے، ایسا بندہ ہے منیب جو رجوع کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، وہ اسی کو یہ نشانیاں سمجھ میں آئیں گی، باقی کسی کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، جیسا کہ ہم نے پیچھے سورہ صاد کے اندر بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا خصوصیات دی تھی، او سورہ صاد تو ہم نے نہیں پڑھی، آ، کیا تھا، سورہ الشعراء کے اندر، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کیا دی ہے، فضیلت دی ہے، کس طرح کی فضیلت، کہ ان کے ساتھ پہاڑ چلتے تھے، پرندے چلتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا، ان چیزوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کرتے تھے، جب بھی چلتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ حمد و ثنا کرتے، چڑیاں اپنی زبان میں، جانور اپنی زبان میں حمد و ثنا کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ یا جبالو، اے جبال، اے پہاڑ، اوبی معہو، کیا کرو اس کے ساتھ، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کرو، والطیر، اور ہم نے پرندوں کو بھی حکم دے دیا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح بیان کرے تو تم بھی کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی خوبی رکھی تھی کہ ان کی آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی، ترنم کے ساتھ جس کو کہتے ہیں، بہت خوبصورت آواز تھی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہم جب محفل لگائیں گے جنت کے اندر جنتی، تو ہم اس میں حضرت داؤد علیہ السلام سے ان کی آواز کے اندر قرآن سنیں گے کہ قرآن پڑھ کر ان کی آواز کے اندر کیسا سکون اور کیسی لذت محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنی خوبصورت ان کی آواز ہے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، جیسے کہ میں نے بتایا وہ لوہے کو ہاتھ سے ہی توڑ مروڑ کر کیا کر لیتے تھے، لباس تیار کر لیتے، چیزیں بنا لیا کرتے تھے، یہ چیز پہلے نہیں تھی، یہ لوہے کا استعمال کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی استطاعت دی، یعنی اس کے لیے مسخر کیا، اور آپ نے بنانا شروع کیا، اس کے بعد سے اب تک جو ہے لوہے کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جو ہاتھ سے آپ کر لیتے تھے وہ ابھی تک معجزہ کسی کو بھی نہیں ملا، اور اب جو ہے لوہے کا استعمال آپ کو پتا ہے، جسے آگ کے اندر ڈال کر پکانا اور اس پر اتنی محنت کرنا، اس پر ہتھوڑے برسانا، تب جا کر وہ ان کی مرضی کے مطابق ڈھلتا ہے، ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہا نرم کیا، تو کس لیے، تاکہ انعمل سابغات، تاکہ آپ کیا بنائیں، سابغات،
پوری پوری زریں بنائیں، زریں جو مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں جو ضرورتیں پڑتی ہیں ایسا سامان. وقدر فی السردی، اور آپ جو ہے کڑیاں بھی جوڑیں اس کے ذریعے سے. وعملوا صالحا، اور اس سے جو ہے نیک اعمال بھی کریں آپ. حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا گیا یعنی سارے کاموں کے اندر آپ اپنے آپ کو مشغول نہ کر لیں، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے، نیک اعمال کرنا. انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تمہارے ہر اس عمل کو دیکھنے والا ہوں جو تم کرتے ہو. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کے لیے جنات اور یہ ساری ساری مخلوق دنیا کی کیا تھی، ان کے تابع تھی. ولی سلیمان الریح، اور سلیمان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا ہوا کو. غدوها شہرون، وہ ان کو صبح کے وقت لے کر چلتی تھی. کتنا چلتی تھی؟ شہرون، یعنی ایک صبح میں وہ کتنا چل لیتے تھے؟ ایک مہینے کا سفر طے کر لیا کرتے تھے. ورواحها شہرون، اور ان کا شام کا چلنا بھی ایک ماہ کے چلنے کے برابر ہوتا تھا. یعنی ایک دن کے اندر وہ اتنا چل لیتے تھے جتنا کہ 2 ماہ میں بندہ سفر کر لیتا ہے. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے کیا کر دیا، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا جو چشمہ ہوتا ہے اس کو بہا دیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر وہ کیا کر سکیں، جنوں کو اپنے تابع کر لیں. اور اس طریقے سے چشمہ جو ہے تانبے کا چشمہ، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا آرام سے اس کو اپنے مسخر کی ہوئی چیز کو کیا کر سکیں، استعمال کر سکیں اپنی ضرورت کے بقدر. ہو من الجنی، اور جنوں میں سے بھی ہم نے کیا کر دیا، ان کے مسخر کر دیا جو ایسے تھے. من یعمل بین یدیہ باذن ربہ، جو کیا کرتے تھے ان کے سامنے ان کی تعمیل کیا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو جو حکم دیتے وہ ان کو پورا کرتے تھے جنات. باذن ربہ، حضرت کس کے حکم سے جنات ان کے تابع تھے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یعنی اللہ کا حکم تھا تبھی جنات ان کی بات مانتے تھے. ومن یزغ منہم عن امرنا، اور جو کوئی بھی کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان جنات میں سے جو کوئی بھی ان کے حکم کی سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو نذیقہ من عذاب السعیر، اور ہم انہیں کیا کر دیتے ہیں، ہم ان کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھا دیں گے. یعنی قیامت کے دن جنات کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، اس نافرمانی کی سزا دیں گے. یعملون له ما یشاء، وہ جو چیز چاہتے تھے وہ بنا لیتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کیسے، من محاریبہ، عالی شان عمارتیں، بڑے بڑے محلات بنا لیتے تھے. وہ تماثیلا، اور بہت بہت جو ہے وہ مجسمے بنا لیا کرتے تھے. یعنی شکلوں کو لے کر وہ جو بت وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے مجسمے بنا لیتے تھے. وہ جیفان کل جوابی، اور جو بڑے بڑے جو حوض ہوتے ہیں نا اس طرح کے وہ بنا لیا کرتے تھے. وہ قدور الراسیات، اور ایک جگہ پر انہوں نے جو ہے ایسی دیگیں بنا رکھی تھی جو کیا تھی، وہیں پر جمی ہوئی تھی. مطلب یہ کہ اتنی بڑی مخلوق تھی نا آپ کی تابع حضرت سلیمان علیہ السلام کے. یعنی پورے جنات تھے، انسان تھے، ہر ایک جانور. اور وہ تو ان کے لیے کھانا پکانے کے لیے کیا ہوتا تھا، اتنی بڑی بڑی دیگوں کو آپ نے کیا کر دیا تھا، وہیں پر جما کر رکھا ہوا تھا کہ وہ جنات کے اندر جو شر ہے کہیں وہ اٹھا کر لے نہ جائیں. تو اس اعتبار سے آپ نے دیگوں کو وہیں جمایا، اور اس کے اندر جو ہے باقاعدہ سے کھانا بنانا اور یہ ساری چیزیں کیا ہوتی تھی، دیگ کے اندر جو ساری ضرورتیں ہوتی تھی وہ پوری کر لیا کرتے تھے. اعملوا آل داود شکرا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے داود کی اولاد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں میرے بندوں میں سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. مطلب ایسی اتنی ساری چیزوں کو مسخر ہونے کے بعد، اتنی نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. بہت کم لوگ کرتے ہیں. فلما قضینا علیہ الموت، اب حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا. اور آپ کو پتا ہے ان کی موت جو ہے ان کی ہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہو گئی تھی، اور وہ اپنی لاٹھی کے سہارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور کئی سال ہو چکے تھے انہیں مرے ہوئے. اور کسی کو پتا نہیں تھا، یعنی جنات کو بھی علم نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی ہی جگہ پر بیٹھے ان کی وفات ہو چکی ہے. تو جب ان کی لاٹھی کو یا کہا جاتا ہے ان کی کرسی کو جو ہے پائے کو دیمک نے کھانا شروع کیا تو وہ گل سڑ گئی لکڑی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ نیچے گر پڑے. تب جنات کو پتا چلا اور انہوں نے پھر واویلا مچایا، ہائے ہم تو کیا ہو گئے، خسارے میں پڑے رہے. کیونکہ دیمک تو بہت آرام آرام سے چاٹتی ہے نا لکڑی کو، اتنی جلدی تو وہ پوری کرسی نہیں کھا لیتی، پوری لکڑی نہیں کھا لیتی. تو کہا کہ ہم تو اتنے عرصے تک کیا تھے، ذلت میں پڑے ہوئے تھے، ہمیں تو لگا تھا کہ حضرت سلیمان زندہ ہیں. اگر ہمیں اسی دن پتہ چل جاتا تو ہم اس ذلت والی زندگی سے، یعنی کسی کا تابع ہو کر رہنا ہم نہیں کرتے. یہ ایک انسان کے تابع ہونا جنوں کے لیے تو بہت ذلت والی بات ہے نا، کیونکہ جن تو اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت جو ہے، جیسے شیطان نے کہا تھا کہ میرا اور اس انسان کا کیا مقابلہ. تو فلما قضینا علیہ الموت، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا موت کا فیصلہ ہو گیا، ما دلہم علی موتہ، تو ہم نے کیا کر دیا، ان کی موت پر کسی کو خبردار نہ کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنوں کو، پرندوں کو، کسی کو بھی نہیں، سوائے کس کو، الا دابۃ الارض، سوائے جو زمین کے کیڑے تھے نا، سوری
یعنی کسی کو ان کی زمین پر کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے خبردار نہ کیا تھا، کسی کو پتہ نہ چلا الا دابۃ الارض، مگر یہ کہ کیسے پتہ چلا، دابۃ الارض زمین کا جو کیڑا تھا یعنی دیمک جو تھی، تاکل من سأتہ، اس نے کھا لی تھی اس کی کس کو، اس کی لاٹھی کو، یعنی جس لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اس کے ذریعے سے، فلما خر، پھر جب گر پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام، تبینت الجن، تو جنات کو یہ بات کیا ہو گئی تھی، جنات پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس ذلت میں نہ پڑے رہتے، یہ ان کے لیے ایک عذاب ہی تھا، ایک انسان کے تابع ہو کر لگاتار کام کرنا، اور جنوں کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام اتنا مشغول کیا کرتے تھے کام کے اندر کہ کہیں ان کے دماغ میں جو سرکشی ہے جو ان کی فطرت کے اندر، وہ کہیں اس سرکشی کی بنا پر کسی کو تکلیف پہنچا دینا پھر ٹھیک ہے، تو ہر وقت ان کو کیا کام میں مشغول رکھا ہوا تھا، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، اور تحقیق قوم سبا جو تھی نا، وہ ان کے گھر ان کے گھروں میں ان کے لیے ایک نشانی تھی، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ قوم سبا جو ہے ایک دور دراز بستی کے اندر رہا کرتے تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے کیا کی، نافرمانی کی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گھروں کے اندر ہی کیا کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا، تو لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، ان کے گھروں کے اندر بھی ایک نشانی تھی، او ہو، ایک سیکنڈ، ہوں، جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں اور بائیں دونوں جانب سے کیا تھی، باغات تھیں، دو طرح کے باغات تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو اتنی زیادہ سہولتیں اور اتنی زیادہ نعمتیں دے رکھی تھیں، کلوا من رزق ربکم، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو یہ باغات دے کر فرمایا کہ کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ، یہ بہت ہی پاکیزہ شہر ہے، اور ورب غفور، اور تمہارا رب بھی کیا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، لیکن کیا ہوا، اتنی ساری نعمتیں ملنے کے بعد بھی ظاہر انسان اپنی پھر کیا جاتا ہے، اپنی فطرت پر آ جاتا ہے، اکڑنا شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے فاعرضوا، انہوں نے منہ پھیر لیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فارسلنا علیہم سیل العارم، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے اوپر بھیج دیا ایک زور کا سیلاب، سیلاب آیا، ساری بستی کو بہا کر لے گیا، وبدلناہم بجنتیہم، اور ہم نے ان کے باغوں کو بدل دیا، یعنی جو دو باغات ہم نے ان کو دیے تھے ان کو بدل دیا، جنتینی، ایسے دو باغات کے ساتھ جو کیا تھے، ذواتی اکل خمط، جس کے میوے جو تھے نا، یعنی دونوں باغات کے جو میوے تھے وہ بہت ہی زیادہ بدمزہ تھے، یعنی پہلے اتنے لذیذ میوے اور سب کچھ ان کے پاس ساری نعمتیں تھیں، اور اتنی فراوانی تھی، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی سزا دینی چاہی تو وہ دو باغات کے اندر جو اچھے خاصے پھل تھے وہ سارے کے سارے کس سے مل گئے، ایسے پھلوں سے مل گئے جو بدمزہ ہو، وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور جو ہے ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَصْلٍ، اور جھاؤ کے درختوں والی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی تھی ان کے اوپر، ان کے باغات کے اندر ایسے درخت لگا دیے تھے، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور ان میں سے کچھ جو ہے سدر کہتے ہیں بیری کے درخت، بیری ان میں سے کچھ درخت جو ہے وہ بیری کے درخت کے تھے، ٹھیک ہے، بیر جو کھاتے ہیں، یہ جو ہے بیر ایک ایسا پھل ہے جو تھوڑا سا اتنا زیادہ انسان کو پسند نہیں ہوتا، یا پھر یہ ہے کہ اسی کے مشابہ کوئی چیز تھی بیر کے درخت جیسی جس کو کھانے میں اچھی محسوس نہ ہوتی ہو، تو اسی لیے کہا کہ ان میں سے کچھ درخت ایسے بھی تھے جو بیر والے تھے، ذالک جزیناہم بما کفروا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب ہم نے کیوں کیا، اس لیے کہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کے کفر کا، وہل نجازی الا الکفور، اور ہم اسی طریقے سے ناشکروں کو، کفر کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، وجعلنا بینہم، اور ہم نے بنا دیا ان کے درمیان، اور کس کے درمیان، وبین القرى، اور ان کے آس پاس جو بستیاں ہیں ان کے درمیان کیا، دوسری جو بستیاں ہیں اس کے لیے فرمایا کہ التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت دے دی تھی، قرآن ظاہرہ، کہ ان میں سے کچھ بستیاں ایسی تھی جو سامنے نظر آتی تھی، اور وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے ان میں ان کے چلنے کے راستے بھی مقرر کر دیے تھے، سیروا فیہا لیالیا، ہم نے ان سے کہا کہ چلو اس کے اندر لیالیا، رات کو بھی، وہ ایامن آمنین، اور دنوں کے اندر بھی چلو تاکہ تمہیں امن حاصل ہو، یعنی امن کی حالت میں چلو پھرو، کیونکہ تمہیں اس جگہ آنے جانے میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے ان بستیوں کے آتے جاتے،
ٹھیک ہے. اور وبین القری التی بارکنا فیہا کے اندر آتا ہے کہ یہ شام کی بستی ہے جس کے اللہ تعالی نے یہ تعریف کی کہ ہم نے اس کے اندر برکت رکھ دی ہے. فقالو، بس انہوں نے کہا کہ ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، تو کیا کر دے، ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے. وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا. فجعلناہم احادیث، پھر ہم نے ان کو ایک کہانی بنا دیا. یعنی یہ کہ لوگوں کے سامنے ان کی صرف کہانیاں ہی بیان ہوتی تھیں کہ یہ لوگ ایسے تھے، یہ لوگ ویسے تھے، یعنی پچھلے لوگوں کی قصے بنا کر. ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک بستی والوں کو کیا کر دیا، توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیا. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس کے اندر نشانیاں کس کے لیے، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ نشانیاں اور علامات ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ، اور تحقیق ابلیس پر کیا کر دیا، ابلیس نے سچا کر دکھایا ان کو کیا، ظنہو، ان کا اپنا گمان. ٹھیک ہے، یعنی ابلیس ان کے بارے میں جو خیال کرتا تھا وہ خیال اس نے واقع کر دیا. فتبعوہ، بس انہوں نے ابلیس کی کیا کر دی، پیروی کر لی. الا فریقا من المؤمنین، مومنوں کے کچھ لوگوں میں سے. ایک سیکنڈ رکیے گا، اذان ہو جائے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آیت ہے کہ ابلیس نے کیا کر دیا، اپنا گمان ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا. کون سا گمان، مطلب یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ امیدیں دلائیں کہ تم تو مالدار ہو، باغات ہیں تمہارے پاس، یہ ہے وہ ہے. تو ان کو اچھی اچھی امیدیں دلا کر اس نے کیا کر دیا، ان کو کفر کی طرف لے کر گیا. تو کہا کہ صرف ایمان والوں نے اس کی بات نہیں مانی، لیکن ابلیس نے باقی سب کو کیا کر دیا تھا، کفر کی طرف لے کر گیا. اور فتبعوہ، انہوں نے بھی ان کی پیروی کر لی تھی ابلیس کی. وما كان له عليهم من سلطان، اور انہیں اس پر کوئی غلبہ نہ تھا. یعنی شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا غلبہ نہ دیا تھا کہ وہ لوگوں پر، انسانوں پر جو ہے حملہ آور ہو اور ان کو جو ہے اپنی طرف، کفر کی طرف لے کر جائے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اندر اتنی طاقت رکھی ہی نہیں. لیکن یہ ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، ابلیس کی طرف سے چند باتیں سن کر سمجھ کر ہی کیا کرنے لگتا ہے، انکار کی طرف اور نافرمانی کی طرف بڑھنے لگتا ہے. اللہ لنعلم من یؤمن بالآخرہ، مگر یہ کہ ہم جان لیں کہ کیا ہے، کون آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ہے جو اس کے بارے میں یعنی آخرت کے بارے میں شک رکھتا ہے. یعنی شیطان تو کبھی بھی کیا کرنا تھا، ان کے اوپر حاوی نہ ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جو شیطان کو اتنی تھوڑی سی بھی قدرت دی ہے انسان کو گمراہ کرنے کی، تو وہ اس وجہ سے دی ہے کہ تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون جو ہے آخرت پر شک کرتا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب جو ہے ہر چیز پر بخوبی جاننے والا، نگہبان ہے، نگران ہے، دیکھ رہا ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا کرو، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، ان لوگوں سے جنہوں نے کیا یہ گمان کر رکھا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم نے مان رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے، ان کو تم پکارو. لا يملكون مثقال ذرہ، وہ زمین اور آسمان کے اندر، فی السماء ولا فی السماوات ولا فی الارض، کہ وہ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے یہ جو معبود ہیں جن کو تم معبود مانتے ہو. وما لهم فیہما من شرک، اور نہیں ہے کیا ان دونوں میں ان کا کوئی حصہ، یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش میں، خلقت میں، اس کے معاملات میں ان بتوں کا جو معبودان باطلہ ہیں جن کو تم معبود مانتے ہو، ان کا کوئی حصہ نہیں، یہ کبھی شریک ہو ہی نہیں سکتے. وما لهم منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان کے پاس اس کا جو ہے کوئی مددگار ہے. ٹھیک ہے، اس معاملے میں اس کا کوئی مددگار بھی نہیں. ولا تنفع الشفاعہ، اور نہیں شفاعت دے گی عندہ، اس کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس
किसी भी इंसान को उसका अमल, उसका जो है बुजुर्ग और बरतर होना, दुनिया के अंदर उसका बहुत मकाम वाला होना, लेकिन आखिरत के अंदर उसको कोई फायदा ना देगा कि इल्ला लिमन अदीन, मगर ये कि जिसको अल्लाह ताला इजाजत दे, यानी जिसको अल्लाह ताला शिफात करने की, सिफारिश करने की इजाजत देगा, सिर्फ वही कर सकता है, और उसी की कबूल होगी या नहीं होगी ये भी अल्लाह ताला जानते हैं। हत्ता इज़ा फुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम, यहाँ तक कि क्या हो जाएगी, उनके दिलों से अल्लाह ताला कहते हैं घबराहट को दूर कर दिया जाएगा। क़ालू माज़ा, तो फरिश्ते फरमाएंगे आपस में, फरिश्ते उस दिन कहेंगे जब उनके दिलों से घबराहट दूर हो जाएगी तो कहा जाएगा माज़ा, क्या फरमाया है, क़ाला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने, यानी तुम्हारे रब ने ऐसा क्या कहा है। क़ालुल हक़, तो दूसरे फरिश्ते कहेंगे हक फरमाया, वो हुवल अलियुल कबीर, और वो बहुत ही बुलंद और बड़ा है। कुल, आप कह दीजिए, मन यर्ज़ुक़कुम फिस समावाति वल अर्ज़, जो आसमानों और ज़मीन में जो रिज़्क़ देता है वो कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ देता है। कुलिल्लाह, तो वो कहेंगे कि वो अल्लाह ही है। व इन्ना उय्याकुम लअला हुदन, और बेशक हम भी और तुम भी लअला हुदन, क्या है, हम या फिर तुम लअला हुदन, यकीनन हिदायत पर हो, यानी तुम में से या हम में से कोई एक ही है जो हिदायत पर है। औ फी ज़लालिम मुबीन, या फिर ये है कि खुली गुमराही में कौन है, तुम में से कौन हिदायत पर है, तुम में से और हम में से, और कौन गुमराही पर है, ये क्या हो जाएगा, ये अल्लाह ताला उस दिन बखूबी जान लेंगे, और हम इंसान भी उस दिन जान लेंगे, क्योंकि हमने दुनिया के अंदर जो अमाल किए हैं वो सारे अमाल हम अपना नामा अमाल में देखेंगे, और हम उसके मुताबिक खुद ही फैसला करने पर कायल हो जाएंगे कि हाँ वाकई हमने कितने गुनाह किए, क्या नाफरमानी की। काफिर लोग भी खुद अपना जान लेंगे। कुल ला तुसअलूना, आप उनसे कह दीजिए कि नहीं सवाल किया जाएगा तुमसे, अम्मा अजरमना, उसके बारे में जो हमने जुर्म किया, यानी हमारे जुर्म, जो भी हमारे गुनाह है, जो हमारे जुर्म है, उसके बारे में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। वला नुसअलु अम्मा तामलून, और ना ही हमसे सवाल किया जाएगा उसके बारे में जो तुम करते हो, यानी जो तुम गुनाह करो, जो तुम अमाल करो, उसके बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा, और हमारे अमाल के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। कुल, आप कह दीजिए, यजमाउ बैनना रब्बुना, कि हम सबको क्या कर देगा, हमारा रब जमा कर देगा। तुम यफ्तहु बैनना बिल हक, और फिर वो हमारे दरमियान हक का फैसला कर देगा, हक के साथ फैसला कर देगा, कौन सही है कौन गलत है। वो हुवल फत्ताहुल अलीम, और वो खूब फैसला करने वाला भी है, अलीम और जानने वाला भी है, ठीक है। और कुल, आप कह दीजिए, अरूनी अल्लदी, के दिखाओ मुझे उन लोगों को, किसको, अलहक तुम बिही शुरका, जिनको तुम मेरे साथ शरीक किया करते थे, यानी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आप उनसे जाकर सवाल करें कि अरूनी अरूनी अल्लदीना अलहक़्तुम बि शुरकाअ, तुम जो है उन लोगों को मुझे मिला, उन लोगों से मुझे मिलाओ, मुझे दिखाओ उन लोगों को जिनको तुमने अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराया है। कल्ला, ऐसा वो हरगिज नहीं कर सकेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं, यानी अल्लाह ताला के साथ तो कोई शरीक है ही नहीं। बल हुवा अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, बल्कि अल्लाह ताला तो ज़बरदस्त गालिब है और हिकमत वाला है, यानी वो तन्हा है इस चीज़ के अंदर, कोई उसके साथ शरीक हो ही नहीं सकता। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, और हमने आपको तमाम लोगों की तरफ भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत किसके लिए है, तमाम जहानों के लिए है, क़यामत तक आने वाले हर एक इंसान के लिए। तो कहा कि हमने आपको तमाम लोगों की तरफ भेजा है, कोई सिर्फ मक्का की हदूद के अंदर नहीं, मदीना के अंदर नहीं, कोई मखसूस इलाके की तरफ हमने आपको नहीं भेजा, क़यामत तक आने वाले हर एक इंसान के बारे में हमने आपको भेजा है, बशीरा व नदीरा, खुशखबरी देने वाला भी और डराने वाला भी। वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून, और लेकिन अक्सर लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते। व यक़ूलूना, और वो कहते कि मता हाज़ल वादु, कि कब आएगा ये वादा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो फिर ये क़यामत का दिन लेकर आओ। तो आप उनसे कह दीजिए, कुल लकुम मिआदु, आप कह दीजिए कि तुम्हारे लिए एक वादा है, ऐसे दिन का वादा, यौमिन ला तस्ताखिरून अन्हु साआ, जिस दिन एक घड़ी भी वक्त आगे नहीं बढ़ेगा, वला तस्त यानी पीछे नहीं हटेगा, वला तस्तकदिमून, और ना ही आगे बढ़ेगा, यानी क़यामत का जो वक्त मुकर्रर है वो जब आ जाएगा, क़यामत आ जाएगी, तो ना ही एक लम्हा आगे हो सकता है और ना ही एक लम्हा पीछे हो सकता है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, कि लन नुमिन बिहादिल क़ुरआन, कि हम तो इस कुरान पर कभी भी ईमान ना लाएंगे, वला बिल्लज़ी बैन यदैही, और ना ही इस पर जो इससे पहले है, यानी इससे पहले जो तौरात और इंजील, जो दीगर अंबिया पर जो कुतुब नाजिल हुई हैं, हम उस पर भी ईमान नहीं लाएंगे। वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना, और काश आप देख लेते कि जब जालिम लोग क्या होंगे, मौक़ूफ़ून इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास खड़े होंगे ना, यानी दुनिया में तो ये ऐसे बोल लेते हैं, लेकिन आखिरत के दिन जब वो अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, तो यरजिअ
بعضهم الى بعض القول، تو اپنی یہ بات جو کہہ رہے تھے نا ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم کسی بھی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ باتیں وہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہوں گے کہ اس نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا، دوسرا کہے گا نہیں میں نے نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا، تو یقول الذین استضعفوا، تو کمزور لوگ جو سمجھے جاتے ہیں نا وہ لوگ کہیں گے کہ للذین استکبروا، بڑے لوگوں سے، یعنی جو عام قوم کے جو عام افراد ہوتے ہیں وہ کہیں گے سرداروں سے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم ضرور مسلمان ہو جاتے، یعنی دنیا کے اندر کیا ہوتے، تم نہ ہوتے نا ہمارے سردار تو ہم کیا ہو جاتے، ایمان لے آتے۔ قال الذین استکبروا، پھر وہ بڑے لوگ یعنی سردار کہیں گے للذین استضعفوا، کمزور لوگوں سے، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، عن الہدی، ہدایت سے، یعنی ہدایت سے ہم نے تمہیں روکا تھا، بعد اذ جاءکم، جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بل کنتم قوم مجرمین، بلکہ تم مسلمین، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ابھی تو سردار واقعی روکتے ہی ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان نہیں لا رہے، تم بھی نہیں لاؤ، اگر تم ایمان لائے تو ہم تمہیں اپنی جگہ سے نکال دیں گے، یہ وہ ساری دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن وہاں پر قیامت میں کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے نہیں مانیں گے کہ ہر انسان کے پاس اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ہر انسان جو ہے آزاد ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ اگر تمہیں دنیا میں یہ لگ رہا تھا کہ ہمیں یہاں یہ ہدایت والی بات سچ ہے، یہ حقیقی ہے، تو پھر تم اس وقت ایمان لے آتے، تم نے ہماری بات ہی کیوں مانی؟ تو اس لیے کہا کہ ہم نے تمہیں نہیں روکا تھا، تم خود ہی مجرم تھے۔ وقال الذين استضعفوا، اب وہ کمزور لوگ کہیں گے کہ للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار، کہ بلکہ تم ہی تو تھے جو دن رات کیا کرتے تھے، تدبیریں کیا کرتے تھے، اذ تأمروننا، اور تم ہمیں حکم دیتے تھے اس بات کا کہ ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، اللہ تعالیٰ کا انکار کریں، ونجعل له اندادا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ دنیا میں تم ہی تو کہتے تھے، ہمیں مجبور کیا کرتے تھے، واسروا الندامہ، اور پھر کیا کریں گے، وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے آخرت کے اندر، لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یعنی یہ لوگ کیا کریں گے، جب عذاب کو سامنے دیکھیں گے تو ان کی نظریں جھک جائیں گی، افسوس کریں گے کہ ہائے کاش ہم نے مانا ہوتا، وجعلنا الاغلال، اور ہم ان کے گلے میں کیا ڈال دیں گے، اغلالہ، طوق ڈال دیں گے، فی اعناق الذین کفروا، کافر لوگوں کی گردنوں کے اندر، جو کافر لوگ ہیں ان کی گردنوں میں اللہ تعالیٰ طوق ڈال دیں گے، ہل یجزون، نہیں بدلہ دیا جائے گا، الا ما کانوا یعملون، مگر اسی چیز کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال کا ہی بدلہ ملے گا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نہیں جو ہے سزا دے گا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، مگر یہ کہ الا قال مترفوها، مگر اس کے جو سردار تھے، جو عیش و عشرت والے لوگ تھے، خوشحال لوگ تھے، وہ کہتے تھے انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جو کچھ بھی تمہیں دے کر بھیجا گیا، یعنی جو تم رسالت لے کر آئے، نبوت لے کر آئے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں، یعنی ہم نہیں مانتے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ نحن اکثر اموالا واولادا، ہم تو مال کے اعتبار سے بھی اور اولاد کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہیں، یعنی یہ سردار کہتے ہیں کہ ہم تو اس اعتبار سے کیا ہیں، تم سے زیادہ ہیں، وما نحن بمعذبین، اور ہم جو ہے، اور ہمیں تو ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ہمیں تو ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق، یہ جو کہتے ہیں نا، یہ جو فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہت مال ہے، ہمارے پاس تو بہت اولاد ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے یہ مال اور اولاد دینے والا کون ہے، ان ربی، بے شک وہ تو میرا ہی رب ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے رزق میں فراوانی دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، ویقدر، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، کم دیتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں لاتے، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم، اور اگر تم یہ مانتے بھی ہو کہ چلو ٹھیک ہے تمہارے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے، تو سنو، یہ جو تمہاری اولاد ہے اور جو تمہارا مال ہے، باللتی تقربکم عندنا زلفا، جو کیا کر دیں گے تمہیں ہمارے نزدیک ایک قربت والا مقام دے دیں گے۔ تم جو سوچتے ہو نا، تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ قربت کس اعتبار سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کے قریب کوئی کس وقت ہوگا، جب وہ کیا کرے گا، من آمن وعمل صالحا، قریب تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی ہوگا جو کیا ہوگا، جس کے پاس ایمان ہوگا اور نیک اعمال ہوں گے، تو وہی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دگنا بدلہ دیں گے، یعنی ان کے ایمان پر، ان کے اعمال پر، ان کی نیکیوں پر بہت زیادہ ان کو نعمتیں ملیں گی، بدلہ ملے گا، بما عملوا، ان کے اعمال کی وجہ سے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ ایسے کمروں میں ہوں گے جو امن والے ہوتے ہیں، یعنی جہاں پر کوئی خوف، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، اداسی، غمزدہ کچھ بھی نہیں۔ والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کیا کرتے تھے، کوششیں کیا کرتے تھے، معاجزین، کہ وہ ہمیں عاجز کر سکیں، یعنی ہمیں کمزور بنانے کے لیے، ہمارے لیے اعتراضات لانے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے، اولئک فی العذاب محضرون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انہی لوگوں کو کیا کر دیں گے، عذاب میں حاضر کر دیں گے، یعنی عذاب کے اندر انہی کو ڈالا جائے گا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی، کہ بے شک میرا ہی رب ہے جو کیا کرتا ہے،
رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ اور جس کے لیے چاہتا ہے اس رزق کو تنگ کر دیتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، یعنی جتنا تم کہتے ہیں نا ہمارے پاس مال ہے، یہ ہے وہ ہے، تو جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُ تو وہ کیا کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اسی کا بدلہ اس کا دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں اس کا مزید رزق مل جاتا ہے، وہ ہوا خیر الرازقین اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی اس مال کے اندر سے جو کیا کرے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کیا کر دیتے ہیں، اسی کے پیچھے اور رزق لے آتے ہیں، یعنی اس کا بڑھا دیتے ہیں، وہ یوم یحشرہم جمیعا اور جس دن مشرکوں کو یعنی ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، ثم یقول للملائکہ پھر وہ فرشتے سے کہے گا، یعنی یہ مشرک انسان کہ اہؤلاء ایاکم کیا یہی وہ لوگ ہیں کانوا یعبدون جو کیا کرتے تھے تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کہے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، قالو تو وہ کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم کہ آپ تو کیا ہے پاک ہیں اور آپ تو ہمارے دوست ہیں من دونہم ان کے سوا، ٹھیک ہے، بلکہ یعبدون الجن بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، اکثرهم بهم مؤمنون اور اکثر تو انہی لوگوں پر جنوں پر ہی ایمان لایا کرتے تھے، یعنی یہ تو کیا کرتے تھے اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، تو پھر آج یہ کس چیز کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس آئے ہیں، تو کہا کہ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا یہ جو تم فرشتوں کو معبود ماننا یا جنوں کو ماننا یا ان لوگوں کا انکار کرنا جو بھی تم نے کیا دنیا کے اندر اعمال کیے، تو کہا کہ یہ آج کے دن یہ تمہارے معبودان باطل ہے، لا يملك بعضكم لبعض نفعا کہ تم میں سے کوئی بھی کسی کا کوئی نفع نہیں کر سکے گا، اس چیز کی قدرت ہی نہیں رکھتا، ولا ضرا اور نہ ہی نقصان کی قدرت رکھتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ دنیا میں اچھا معاملہ نہیں کیا، ہمیں گمراہ کیا، اس کو زیادہ زیادہ سزا دے دیں، تو کوئی بھی انسان اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ہاں اگر اللہ چاہے تو پھر ان کو کیا کر سکتا ہے دگنا عذاب بھی دے سکتا ہے، وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہ ذوقوا عذاب النار کہ آگ کے عذاب کو چکھو التی کنتم بها تکذبون کہ جو تم کیا کرتے تھے جو تم جھٹلایا کرتے تھے نا اس کے بدلے تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب تم پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہے کھول کھول کر واضح تو تم کیا کرتے ہو، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ تو تم یہ کہتے تھے کہ یہ جو آدمی ہے نا یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم یہ آدمی جو تمہارے سامنے آیتیں پڑھا یہ کیوں پڑھا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے باپ داداؤں کی عبادت جو جس کی وہ کیا کرتے تھے اس چیز سے تمہیں روک دے، یعنی تمہیں اپنے باپ داداؤں کے مذہب سے یہ روکنا چاہتا ہے، وقالو اور وہ کہتے تھے کہ ما ھذا الا افک مفترا اور یہ جو قرآن ہے نا یہ قرآن صرف یہ گھڑ کے خود ہی لے آتا ہے، یعنی یہ نبی کا بنایا ہوا قرآن ہے، یہ کوئی آیت یہ کوئی وحی کے ذریعے سے نہیں ہوا، وقال الذین کفروا اور کہا جو کافر لوگ ہیں ان لوگوں نے کس سے للحق اس حق بات کا انکار کیا، کافر لوگوں نے حق کا انکار کیا، لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آیا، ٹھیک ہے، اور کافر لوگ کیا کرتے تھے دنیا کے اندر فوراً سے انکار کیا کر دیتے تھے اور کہتے تھے ان ھذا الا سحر مبین یہ تو واضح جادو ہے، یہ قرآن یہ ہدایت والی بات ہے، یہ رسول کی باتیں یہ سب کیا ہے واضح جادو ہے، وما آتیناہم من کتب اور ہم نے ان کو جو ہے کچھ کتابیں ایسی بھی نہیں دی کہ یدرسونہا کہ وہ انہیں پڑھتے ہوں، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پہلے سے کوئی کتاب تھی ہی نہیں جس کو وہ پڑھتے ہوتے، اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو ہی کتاب لکھ سکتے تھے قرآن بنا سکتے تھے، جب وہ شروع سے پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں تو ایک دم سے قرآن کیسے بنا سکتے ہیں، تو وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر اور ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا کہ چلو پچھلے نبی کی باتیں سن کے یہ نبی آ کر اس طرح کی بات کر رہا ہے، آپ سے پہلے تو اس امت کے پاس قریش کے پاس تو کوئی نبی بھی نہیں آیا کہ چلو اس پہلے والے انسان جو گزر چکا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، وکذب الذین من قبلہم اور ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی جھٹلایا تھا، وہ ما بلغوا معشارا اور یہ کیا ہو گئے تھے اس کے معشارہ 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے تھے، ما اتینا ہوں جو ہم نے ان کو دیا، مطلب یہ کہ ہدایت والے راستے پر یہ تو وہاں تک بھی نہیں آئے، فکذبوا رسلی انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا جو آپ سے پہلے تھے جو جتنے بھی رسول گزر چکے، فکیف کان نکیر بس دیکھیے کہ کیسا ان پر جو ہے میرا عذاب ہوگا، اب قل اب ان سے کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ میں تمہیں جو ہے ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نصیحت کریں، کیا نصیحت کرنی ہے، ان تقوموا للہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مثنی و فرادا دو دو کر کے یا ایک ایک کر کے، ثم تتفکروا پھر تم غور و فکر کرو، مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت کی صورت میں نکلو اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننے کے لیے، ما بصاحبکم من جنہ اور تمہارے ساتھ کوئی تمہارا جو ساتھی ہو وہ کوئی
माँ बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, और जो तुम्हारे पास तुम्हारा जो साथी है मिन जिन्ना, वो जिनों में से नहीं है। इन हुआ इल्ला नज़ीरुल लकुम, मतलब ये है कि सहाबा कराम जब भी कभी निकले या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ निकले तो कहा कि ये जो तुम्हारे साथ निकलते हैं और तुम्हें बताते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने ये चीज़ बनाई, ये बनाया, तुम्हारी वक्तन फ़वक्तन नसीहतें करते हैं, तुम्हें सुनाते रहते हैं, तुम्हारी तबलीग करना, तुम्हारी रहनुमाई करते रहते हैं, तो ये इंसान मिन जिन्न, जिनों में से नहीं है, इसके ऊपर कोई जुनूनियत तारी नहीं हुई है। इन हुआ इल्ला नज़ीरुल लकुम, ये तो तुम्हें सिर्फ डराने के लिए आया बैन यदै अज़ाबिन शदीद, जो अज़ाब, एक सख्त अज़ाब आने से पहले पहले ये तुम्हें डराना चाहता है ताकि तुम उस अज़ाब के बारे में सुनकर हिदायत पर आ जाओ। कुल, आप उनसे कह दीजिए, मा सअलतुकुम मिन अज्र, जो मैंने तुमसे कोई उजरत मांगी हो, फहुवा लकुम, तो वो तुम्हारे लिए है। मतलब मैं तो तुमसे कोई उजरत ही नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, इसलिए कि मेरा अजर तो अल्लाह के पास है, वो अला कुल्ली शैइन शहीद, और अल्लाह ताला हर एक चीज़ पर क्या है, गवाह है। कुल, आप कह दीजिए, इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब है जो क्या करता है, यक़ज़िफ़ु बिल हक़, वो हक बात को डाल देता है। कहाँ पर, यानी मेरे दिल के अंदर जो हक बातें आती हैं, जो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो सारी हक बात किसी तरह से आती है, मेरा रब डालता है। अल्लामुल ग़ुयूब, जो गैब को जानने वाला है। मतलब ये है कि इस चीज़ पर मुझे कुदरत नहीं है, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे ये क्या करता है, हिदायत और हक की बातें बताता है। कुल, आप कह दीजिए, जाअल हक्कु, कि हक आ गया है, वमा युबदिउल बातिल, और ये जो सारे बातिल हैं, ये क्या हैं, ये ज़ाहिर हो गए हैं। कैसे, वमा युईद, और ना ही वो दोबारा पैदा, अच्छा, वमा युबदिउल बातिलु, और ये जो बातिल माबूद हैं, हक तो ज़ाहिर हो गया कि अल्लाह ताला ने क्या-क्या पैदा किया, कैसे पैदा किया, इंसान को किया। तो कहा कि ये जो बातिल हैं, यानी जो माबूदान बातिला जिनको तुम मानते हो, उन्होंने तो युबदिउ, ना ही उन्होंने पहले कुछ पैदा किया है, वमा युईद, और ना ही वो दोबारा कुछ पैदा कर सकते हैं। यानी ये माबूदान बातिला कुछ भी नहीं कर सकते। कुल, आप इनसे कह दीजिए, इन ज़ललतु, अगर मैं गुमराह हो जाऊँ तो फ़इन्नमा अज़िल्लु अला नफ़्सी, यानी ये मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे कि ये मोहम्मद जो है अपने मज़हब से ही फिर गया, दीन इस्लाम पर आता है, यानी हमारा जो शुरू से मज़हब था उस पर नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, एक नया मज़हब लेकर आ गए, गोया कि हकीकी मज़हब से फिर गया और गुमराह हो गया। तो इस चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं क्या हो गया हूँ, गुमराह हो गया हूँ, अला नफ्सी, अपनी जान पर, फ़इन्नमा अज़िल्लु अला नफ़्सी, तो ये गुमराह होना भी मेरे अपने जान पर है, यानी इसका वबाल भी मुझे होगा, जो अज़ाब मिलना है गुमराह होने की वजह से, वो सज़ा मुझे ही मिलेगी। व इन इह्तदैतु, और अगर मुझे हिदायत मिल गई है, यानी वाक़ई में हिदायत पर हूँ, तो फ़बिमा यूही इलैया रब्बी, तो ये किस वजह से है, इस वजह से कि मेरा रब मुझे वही करता रहता है, वही मुझे वही के ज़रिए बताता है कि हिदायत क्या है, रहनुमाई क्या है। इन्नहु समीउन क़रीब, और बेशक वो खूब सुनने वाला भी है और बहुत ही करीब है मुझसे, एक-एक लम्हे की उसे मेरे बारे में खबर होती है। वलौ तरा, और अगर आप देखें कि इज़ फ़ज़िउ, कि जब वो घबरा जाएँगे क़यामत के दिन अज़ाब को देखकर, फ़ला फ़ौता, और वो बच नहीं सकेंगे, व उख़िज़ू, और उन्हें पकड़ लिया जाएगा, मिन मकानिन क़रीब, और करीब ही किसी जगह से उन्हें पकड़ लिया जाएगा। मतलब ये है कि उन्हें फ़ौरन से पकड़ कर अज़ाब में डाल दिया जाएगा, और उस दिन वो घबराहट तारी किए हुए होंगे। वक़ालू, और वो कहेंगे कि आमन्ना बि, हम ईमान ले आए, यानी अब अल्लाह ताला पर क़यामत के दिन की होलनाकी को देखकर, इतने अज़ाब को देखकर, सारी चीज़ें देखकर अब ईमान ला रहे हैं। व अन्ना लहुमुत तनावुश, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब क्या है तनावुश, अब क्या ईमान लाना, मिन मकानिन बईद, ये तो बहुत दूर की जगह है। मतलब ये कि अब तो ईमान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ईमान तो दुनिया के अंदर था, आमाल भी दुनिया के अंदर थे, अब तो आखिरत में सिर्फ हिसाब किताब है और कुछ भी नहीं। वक़द कफ़रू, और यकीनन क्या है, उन्होंने क्या किया है, तहकीक उन्होंने इनकार किया है इससे पहले। वयक़दिफ़ून बिलग़ैबि मिन मकानिन बईद, और उन्होंने क्या किए हैं, और फेंक दिए हैं उन्होंने तरह तरह की बातें गैब के बारे में, यानी जो गैब की जो चीज़ें थी, आखिरत का, अज़ाब का, और दोबारा से ज़िंदा होना, इस सब के बारे में उन्होंने क्या किया, बिना सोचे समझे ही, मिन मकानिन बईद, दूर की जगह से ही क्या किया, इन चीज़ों को फेंक दिया। मतलब ये कि लिया ही नहीं, कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। वहील बैनहुम, और फिर उनके दरमियान हाइल कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। व बैनमा यश्तहूना, और उनके दरमियान जो चाहते थे, कि कमा फ़ुइल बिअशयाइहिम मिन क़ब्ल, जिस तरह इनसे पहले लोग जो किया करते थे, यानी इनके पहले लोगों ने भी जो नाफरमानियाँ की थी, उनके दरमियान भी, और उनकी चाहत के दरमियान भी, कि अब उन्हें दुनिया में भेज दिया जाए और वो नेक अमाल करेंगे, तो इस चीज़ को लेकर अल्लाह ताला कहते हैं अब पर्दा कर दिया जाएगा। अब ना उनके लिए लौटना है, और ना ही वो एक-दूसरे की कोई मदद कर सकते हैं। इन्नहुम कानू फ़ी शक्किन मुरीब, और बेशक वो क्या थे, इस चीज़ में वाज़े शक में पड़े हुए थे। किस चीज़ में? यानी ये क़यामत को लेकर जो शक में पड़े हुए थे, अब वो उनके सामने कर दिया जाएगा, और उनके अपनों से उनका पर्दा कर दिया जाएगा। दुनिया से उनका मुकम्मल पर्दा कर दिया जाएगा। अच्छा जी।
یہاں پر ہماری سورہ سبا مکمل ہوئی ہے، اور اب ہم پڑھیں گے سورۃ فاطر، ٹھیک ہے؟ فاطر کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا، یعنی پیدا کرنے والی ذات، تو وہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیاں، اور آخرت، جہنم اور دوزخ کا تذکرہ، ایمان والوں کا تذکرہ، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کون ہے اس کے بارے میں بھی کچھ پتا ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے فاطر السماوات والارض، جس میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، یعنی پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اسی اللہ کی ہے، جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اور اس نے کیا کر دیا؟ فرشتوں کو رسول بنا کر بھی بھیجا۔ اولی اجنحۃ، کبھی وہ اپنے کیا ہوتے ہیں؟ اجنحہ، پروں والے، یعنی پروں والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اور یہ پر کیسے ہوتے ہیں؟ مثنا، کبھی یہ 2 پر ہوتے ہیں، و ثلاثہ، کبھی 3 پر ہوتے ہیں، وہ 3 پر مطلب ٹوٹل 3 نہیں، 6، 3 ادھر 3 ادھر، اور 2 مطلب 2 2، اور وہ ربع، یہ 4 4 پر۔ اور کبھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ فرماتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب ان کے پاس بھیجا ہوتا تھا تو کہا کہ اس طریقے سے ہوتے تھے گویا پورے آسمان پر پھیلے ہوئے ہیں اپنے پروں سمیت حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو کبھی تو اتنے زیادہ پر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہا یزید فی الخلق ما یشاء، اور وہ ان پروں میں اضافہ بھی کرتا رہتا ہے جب جب وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے یزید فی الخلق، اور پیدائش میں بھی، مخلوق میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کے اندر بھی وقتاً فوقتاً اضافہ ہوتا رہتا ہے جب جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر کہ اس کو کیسے لے کر چلنا ہے، کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، سب چیز کو اللہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اور اللہ تعالیٰ جو بھی لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے کھول دے، فلا ممسک لها، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو جو کچھ بھی دینا چاہے کھول دے، اس کے لیے رحمت کے دروازے، نعمتیں دے دے، تو اس نعمتوں کو دور کرنے والا، اس رحمت کو روکنے والا کوئی نہیں۔ وما یمسک، اور جو روک دے، فلا مرسل، یعنی اللہ تعالیٰ اگر اس رحمت کو، اس نعمتوں کو روک دے تو فلا مرسل له من بعدی، تو اس کے روکنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے روکنے کے بعد کوئی ان نعمتوں کو لانے والا نہیں، وہ العزیز الحکیم، اور وہ بہت ہی زبردست اور حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یا ایھا الناس اذکروا، اے لوگو یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو رزق دیتا ہو آسمان اور زمین میں، یعنی پیدائش کرنا تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اب پیدائش کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہو اور اس کے بعد کوئی دوسرا ہو جو ان کی پرورش کر رہا، ان کو رزق دے رہا، اس کو نعمتیں دے رہا ہو؟ تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تو کوئی معبود ہی نہیں۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، بس تم کہاں جا رہے ہو، کہاں بھیگتے پھر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے اعمال، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں تمہیں نظر نہیں آتی؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ کیا کر دے؟ تمہیں جھٹلا دے، فَقَدْ كُذِّبَتْ، تو تحقیق جھٹلایا گیا ہے، رسول من قبلک، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی، آپ سے پہلے بھی رسول کو کیا کیا جاتا تھا؟ جھٹلا دیا جاتا تھا۔ اور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچا ہے، فلا یغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی اس دنیا کے بعد بھی آخرت آنی ہے، موت آنی ہے، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اس لیے دنیا کے اندر بالکل دھوکے میں نہ پڑے رہنا کہ بس یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے۔ ولا یغرنکم، اور تمہیں یہ بات بھی دھوکے میں نہ ڈالے کہ باللہ الغرور، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں وہ بھی دھوکے میں نہ ڈالے، کون؟ الغرور، جو بہت زیادہ کیا ہو؟ دھوکے باز ہو، جو بہت زیادہ بڑا دھوکے باز، یعنی دشمن شیطان جو ہے وہ بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان الشیطان لکم عدو، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو، وہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو۔ انما یدعو حزبہ، بے شک وہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ بے شک وہ بلاتا ہے حزبہ، اپنے گروہ کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ کیا کر دے؟ ان کو جہنم والوں میں سے بنا دے، یعنی یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے، ایمان والوں کو کفر کی طرف لے کر جاتا ہے، تاکہ کیا ہو جائے؟ وہ سارے کے سارے جو ہے کفر میں آ کر اس کے ساتھی بن کر اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، ایسے لوگ جو شیطان کی پیروی کر لیتے ہیں اور کفر پر آ جاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ لهم عذاب شدید، ان کے لیے تو بہت سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ والذین آمنوا، اور جو شیطان کی بات نہیں مانتا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ہے لہم مغفرۃ و اجر کبیر، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا
اجر بھی ہے۔ افمن زین لہو، کیا وہ شخص جس کے لیے کیا کر دیا ہو، مزین کر دیا گیا ہو، یعنی جس شخص کے لیے خوبصورت کر کے بنا دیا گیا ہو کیا، سوء عملہ، اس کا برا عمل، انسان کوئی برا عمل کرتا ہے اور اس کو یہ دکھایا جاتا ہے نہیں نہیں تم بالکل صحیح کر رہے ہو، کوئی برا عمل نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں، تو اس وقت کیا ہے، فرآہ حسنا، تو وہ شخص بھی کیا کرتا ہے، اس کو بہت اچھا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ان اعمال کو، کیونکہ اسے تو اچھا بنا کر دکھایا جا رہا ہے نا، حقیقت میں اچھا ہے تو نہیں، تو فإن اللہ یضل من یشاء، بس بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یہی اس کے اعمال کو اچھا اچھا دکھا کر، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت اور گمراہی دینے والا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا کر دے، آپ کا نفس نہ چلا جائے، علیہم حسرات، ان پر افسوس کرتے ہوئے، یعنی ان کے بارے میں رونا، افسوس کرنا، دکھ محسوس کرنا، تو یہ ساری چیزیں آپ کی اپنی جان کے نقصان کے لیے ہیں، لہٰذا آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو، ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال پر بخوبی علیم ہے، جاننے والا ہے، دیکھ رہا ہے اس کو جو وہ کچھ کر رہے ہیں، واللہ الذی ارسل الرياح، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، پھر وہ کیا کرتی ہیں، وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت، اور وہ بادل کو لے کر کہاں جاتی ہیں وہ ہوائیں، الی بلد میت، ایک مردہ شہر کی طرف جس کی زمین بالکل بنجر ہے، کسی کام کی نہیں، فاحیینا به الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بنجر زمین کو، خراب مردہ زمین کو ہم کیا کر دیتے ہیں، ہم بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں اس کی موت کے بعد زمین کو، ٹھیک ہے، کذالک النشور، اور اسی طرح ہم دوبارہ بھی اٹھا سکتے ہیں، مطلب جس طریقے سے ایک بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ کا ہم زندہ کر سکتے ہیں، تو پھر ایک انسان کو مرنے کے بعد بھی ہم دوبارہ اٹھا سکتے ہیں، من کان یرید العزہ، جو شخص عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، انسان تو ہے ہی ذلیل، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، ایک ذلت والی چیز سے، ذلیل چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ ہے ہی ذلیل، وہ پھر اپنے لیے عزت کیوں تلاش کرتا ہے دنیا کے اندر، اس کو جو عزت ملنی ہے وہ آخرت میں ملنی ہے، ابھی تو وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اور وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی چڑھتے ہیں سارے کے سارے پاکیزہ کلمات، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو عاجز بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عزیز، معزز اور پاکیزہ کلمات استعمال کرتا ہے، تو وہ پاکیزہ کلمات آسمان کی طرف جو اٹھتے ہیں، اس کے عرش کی طرف اٹھتے ہیں، وہ اللہ کے لیے ہی ہیں، بندے کے لیے تو کوئی عزت نہیں ہے، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اور نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کو بلند کرتا ہے، یعنی انسان کے وہ پاکیزہ کلمات جس میں وہ اللہ کی تعریف، حمد و ثنا کرتا ہے، اور اس کے اعمال ہی آسمان پر جاتے ہیں، اور ان اعمال اور پاکیزہ کلمات کے بدلے ہی اللہ تعالیٰ یرفعہ، اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، بری بری تدبیریں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے تو بہت سخت قسم کا عذاب ہے، ومکر اولئک هو یبور، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی تدبیریں کیا ہوتی ہیں، برباد ہو کر رہتی ہیں، یعنی ان کی تدبیریں آخرت میں کسی کام نہیں آنے والی، واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے بنایا، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ بیویاں تمہاری بنائیں، وما تحمل من انثى، اور جب بھی عورت حاملہ ہوتی ہے تو ولا تضع الا بعلمی، اور جو کچھ بھی وہ جنتی ہے، الا بعلمی، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، یعنی پیدائش سے پہلے سے لے کر، ماں کے رحم میں ہونے سے لے کر اور اس کی پیدائش تک کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہوتا ہے، وما يعمر، اور نہیں عمر بڑھائی جاتی، من معمروں، کسی بھی زیادہ عمر والے کی، ولا ينقص من عمره، اور نہ ہی کسی کی عمر کم کی جاتی ہے، نہ ہی کم کی جاتی ہے اس کی عمر میں سے کچھ بھی، الا فی کتاب، مگر یہ کہ کتاب کے اندر موجود ہوتا ہے، یعنی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو ابھی کل ہی پیدا ہوا تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ کیا ہے، عمر کو کم کرنا کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اور اللہ نے کہا فی کتاب، یہ تو پہلے سے کتاب کے اندر، تقدیر کے اندر لکھ دیا گیا کہ یہ بچہ کب مرے گا، اور کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی بہت ضعیف قسم کا بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھی ہوتی ہے، اور وہ 100 سال سے اوپر، 150 سال سے اوپر گزرا، ہم کہتے ہیں بس اب تو اس کی حالت ایسے یعنی 70 سال سے ہی جو ہے طبیعتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بہت ساری مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت سے ہی ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، ابھی بھی بس اس کو تو اس کا تو وقت آ چکا ہے، لیکن نہیں، وہ ابھی زندہ ہوتا ہے، اس کی زندگی مزید بڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کی عمر میں ہم اور اضافہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ بھی ہم پہلے کیا ہے، کتاب میں لکھ چکے ہیں، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ تعالیٰ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے کہ کس کو کب موت دینی ہے، کس کو کتنا وقت زندہ رکھنا ہے، اگر بالکل
बूढ़ा है, ज़ईफ़ है, बिल्कुल उठने बैठने के भी लायक नहीं, लेकिन उसकी साँस चल रही है, तो ये इसको करने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात है। वमा यस्तविल बहरान, और दोनों समंदर बराबर नहीं हो सकते। कौन से समंदर? यानी अल्लाह ताला ने जो मीठा और खारा 2 समंदरों की तख़लीक की है, उसके लिए फ़रमाया कि ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, दोनों साथ-साथ मिल नहीं सकते। हाज़ा अज़बुन फ़ुरातुन, ये मीठा पानी है, फ़ुरातुन जो प्यास बुझा देने वाला है। आप देखें मीठा पानी होता है तो प्यास बुझती है, अगर खारा पानी पीते रहें तो प्यास नहीं बुझती, जितना पानी पी ले पेट भर जाएगा लेकिन प्यास नहीं खत्म होगी। तो साइगुन, इसका पानी जो है शराबू, वो उनके गलों से उतरने वाला है, आसानी से उतर जाता है। मीठा पानी कितनी आसानी से हम आराम से पी लेते हैं, पूरा पूरा गिलास भर के। और इसके लिए फरमाते हैं वहादा मिल्हन उजाज, और दूसरा जो समंदर है वो क्या है? नमकीन है, सख्त किस्म का कड़वा है, उजाज जिसको कहते हैं। और आप ऐसा करें, समंदर पे जाओ और अगर एक घूँट भी मुँह का पानी में ले लें मुँह में, तो कैसे फ़ौरन से उसको निकाल देते हैं मुँह से, क्योंकि वो सख्त किस्म का कड़वा होता है। व मिन कुल्लिन तअकुलूना, और हर एक वो चीज़ जो तुम खाते हो, लहमन तरिय्या, ताज़ा गोश्त। कौन सा ताज़ा गोश्त? यानी मछली का, वो इस समंदर से ही निकलता है। व तखरिजूना, और आप देखें मीठे समंदर में जो मछली होगी वो मीठे पानी की उसको कहते हैं, यानी उसके अंदर एक अलग ही लज़्ज़त होती है। और जो खारे पानी वाली मछली होती है उसके अंदर थोड़ी कम लज़्ज़त होती है। तो इस चीज़ में भी अल्लाह ताला ने फ़र्क कर दिया कि उसकी जो ग़िज़ा, उसकी जो पैदावार है मीठे और खारे समंदर की, उसमें भी अल्लाह ताला ने फ़र्क रखा है। वतख़रिजून हिल्यतन तलबसूनहा, और तुम इन समंदरों में से क्या करते हो? हिल्या, ज़ेवरात को निकालते हो, तलबसूनहा जो तुम पहनते हो। मतलब ये है कि उसके अंदर से हीरे जवाहरात निकालना, उसके ज़ेवर बनाना, ये सारी। वतरल फुल्क फ़ीही मवाख़िर, और इसके अंदर तुम देखते हो कि कश्ती चलती है, मवाख़िर जो पानी को तेज़ी से चीरती हुई चलती है। यानी पानी में रास्ता बनाकर वो कश्ती चल रही है, लितब्तगू मिन फ़ज़लिही, ताकि तुम उसके फ़ज़ल को तलाश कर सको, वलअल्लकुम तशकुरून, और तुम उसका शुक्र अदा करो। यूलिजुल लैला फिन नहार, और वो रात को दिन में दाखिल कर देता है। व यूलिजुन नहार फिल लैल, और दिन में रात को दाखिल करता है। व सख्खर अश-शम्स वल क़मर, और उसने सूरज और चाँद को मुसख्खर कर दिया है। यानी ये कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, और उनमें से हर एक चीज़ क्या कर रही है? एक वक़्त मुक़र्रर तक चल रही है, मुस्तक़िल अपना उसका अल्लाह ताला ने वक़्त मुक़र्रर कर रखा है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये ही है अल्लाह रब्बुकुम, जो तुम्हारा रब है। लहुल मुल्क, उसी की बादशाहत है। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही, और जिन्हें तुम पुकारते हो उसके अलावा, मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, वो क्या है? वो तो किसी भी चीज़ के मालिक नहीं है। मिन क़ित्मीर, यानी खजूर की जो गुठली होती है, उसका जो छिलका होता है, उसके भी वो मालिक नहीं है। ये जो जिनको तुम गैरुल्लाह को माबूद कहते हो, वो तो इतनी भी ताकत नहीं रखते, इतनी भी इस्तिताअत नहीं रखते। इन तदऊहुम, अगर तुम उन्हें पुकारो, को ला यस्मऊ दुआअकुम, वो तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेंगे, यानी उनको तो वो सुन ही नहीं सकते, उनको तो इस चीज़ की इस्तिताअत है ही नहीं। वलौ समिऊ, और अगर वो सुन भी लें ना, तो मस्तजाबू लकुम, तो वो तुम्हें जवाब नहीं देंगे। मतलब ये है कि पहले तो वो तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं, और अगर सुन भी लेते हैं बिलफ़र्ज़, अल्लाह ताला कहते हैं अगर 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 उनके अंदर सुनने की इस्तिताअत आ भी जाए, तो वो उसकी क्या करेंगे? उसको, तो वो तुम्हें जवाब कभी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि बोलने की ताकत उनके अंदर है ही नहीं। व यौमल क़ियामति यकफ़ुरून बिशिरकिकुम, और क़यामत के दिन वो जो है तुम्हारे इस शिर्क का इनकार भी कर देंगे। क़यामत के दिन आकर कहेंगे कि इन्होंने हमारी जो है वो की थी, क्या कहते हैं, इन्होंने हमारी इबादत की थी, हमने तो नहीं कहा था। वला युनब्बिउका मिस्लु ख़बीर, और क्या है? और आपको, और ये जो माबूदान बातिला हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है वला युनब्बिउका, और वो आपको खबर भी नहीं देंगे, मिस्लु खबीर, एक बहुत अच्छे खबर देने वाले की तरह। यानी अल्लाह ताला जैसे आपको गैब की खबरें देता है, ये सारी आयत नाज़िल करके आपको अहकामात बताता है, ये वो माबूदान बातिला नहीं कर सकते, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, कि तुम क्या हो? अल्लाह की तरफ मोहताज हो। मतलब ये है कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें कोई भी नेमत चाहिए हो, हमें कोई सुकून भी चाहिए हो ना, तो भी हम किससे माँगते हैं? अल्लाह से माँगते हैं ना। तो हम फ़कीर हो गए, और अल्लाह क्या हो गया? अल्लाह गनी हो गया। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह ताला तो गनी है और हमीद, तारीफ़ के लायक है। इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए, यानी तुम लोगों को मौत दे दे। दुनिया के अंदर अभी जितने भी इंसान हैं, अल्लाह चाहे तो हम सबको एक साथ मौत दे दे। व याति बिखल्क़िन जदीद, और हमारे बाद एक नई मखलूक को लेकर आ जाए। कोई भी बाईद नहीं है। अल्लाह ताला पहले भी करता है, अब भी कर सकता है, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह ताला पर ये काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वला तज़िरु वाज़िरा, और नहीं बोझ उठाएगा कोई बोझ उठाने वाली, विज़रा उख़रा, किसी दूसरे का बोझ। यानी एक नफ्स है, वो किसी दूसरे नफ्स का बोझ नहीं उठा सकता क़यामत के दिन। व इन तदउ मुस्क़लतुन, और अगर कोई बोझ यानी ये है कि
किसी ने बोझ उठाया हुआ है, इलाहिम लिहा, और वो उसको उठाने की तरफ आवाज भी देता है ना, किसी को बुलाता है, आओ मेरे पास इतना बोझ हो गया, आ जाओ मुझसे उठवा लो, तो ला यहमिलु मिन्हु शैआ, तो वो उसमें से कुछ भी बोझ नहीं उठा सकेंगे। यानी एक शख्स है जिसने बोझ उठाया हुआ है, अपने गुनाहों का बहुत भारी है, और वो सामने वाले को कहता है आ जाओ मुझसे कुछ गुनाह ले लो, मुझे नेकियां दे दो ताकि मेरा बोझ हल्का हो जाए, तो कहा कि उस दिन वो बोझ नहीं उठा सकेगा, कोई किसी को अपना गुनाह नहीं दे सकेगा। वलौ कान ज़ा कुर्बा, अगर चाहे वो बहुत ही ज्यादा करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कुर्बत वाला ही क्यों ना हो, जैसे कि कुर्बत में कौन से रिश्ते आते हैं, माँ बाप बहन भाई, अगर इतना ज्यादा करीबी भी रिश्ता है ना, तब भी वो उसका बोझ हल्का नहीं कर सकेगा। इन्नमा तुनज़िरुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, बेशक आप क्या करते हैं लोगों को, यानी बेशक आप क्या करते हैं, डराते हैं, किससे, अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि, जो अपने रब से क्या करते हैं, उन लोगों को डराते हैं जो अपने रब से गैब गैब को बिन देखे ही, अल्लाह ताला को देखा नहीं है फिर भी अल्लाह ताला से डरते हैं, वक़ामुस्सलात, और नमाज कायम करते हैं, ऐसे लोगों को ही आप डरा सकते हो। वमन तज़क्का, और जो पाक हो गया फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सी, तो उसका उसकी वो पाकी हासिल करना भी उसके अपने लिए होगा। मतलब ये है कि किसी शख्स ने क्या कर दिया, ईमान कबूल कर लिया, और वो क्या हो गया, कुफ्र से पाक हो गया, तो ये पाकी किसके लिए, उसके अपने लिए, उसको क़यामत के दिन इसका फ़ायदा मिलेगा। व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ताला की तरफ ही लौट कर जाना है। वमा यस्तविल अमा वल बसीर, अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की ईमान वाले की और कुफ्र वाले की, और ईमान वाला क्या है, बसीर है, जो देख सकता है, और आमा कौन है, काफिर है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अंधा और देखने वाला कभी भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अंधे के पास तो आंखें नहीं हैं और देखने वाले के पास तो आंखें हैं। वला ज़ुलुमात वला नूर, और अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकता। वला ज़िल्ल वलल हरूर, और जो ज़िल कहते हैं साये को, और हरूर कहते हैं धूप को, धूप और साया भी कभी बराबर नहीं हो सकता। वमा यस्तविल अहया वलल अमवात, और ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा बराबर हो सकते हैं। जिंदा तो चलो चल फिर सकता है, बोल सकता है, खा पी सकता है, लेकिन मुर्दा तो कुछ नहीं कर सकता, कहा ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते। इन अल्लाह युस्मिउ मन यशा, और बेशक अल्लाह ताला जो है क्या करता है, सुना देता है जिसको चाहता है। वमा अंत यानी क्या सुना देता है, यानी ये हिदायत वाली बात जिसके कानों पे पड़ती है, जिसके दिल पर उतरती है, ये अल्लाह ताला ही करते हैं, ठीक है, उस बंदे का उसमें कोई इख्तियार नहीं होता। वमा अंत बिमुस्मिअ मन फिल क़ुबूर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप तो उस शख्स को सुनवा ही नहीं सकते जो कब्रों में रहने वाला हो, यानी कब्र में रहने वाले शख्स को आप कभी सुना नहीं सकते। इन अंत इल्ला नदीर, बेशक क्या है, आप तो एक डराने वाले हैं। इन्ना अरसलनाका बिलहक, हमने आपको हक के साथ भेजा है, बशीरा व नदीरा, डराने वाला भी और खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा है। व इम मिन उम्मतिन, और कोई भी उम्मत खला फीहा नदीर, उसमें ज़रूर अल्लाह ताला ने एक भेजा है जो उसको डराता है, यानी हर उम्मत के अंदर अल्लाह ताला ने डराने वाला ये नबी बनाकर भेजा है। व इन युकज़्ज़िबूका, और अगर ये आपको झुटला देते हैं, आपकी फर्माबरदारी नहीं करते, तो फ़क़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो तहकीक क्या किया है इन्होंने, इन्होंने उनसे पहले लोगों को भी झुटलाया, यानी आपसे पहले जो नबी आते रहे हैं, ये लोग उनको भी झुटला चुके हैं। जाअतहुम रसुलुहुम बिल बय्यिनात, इनके पास उनके रसूल आए थे वाज़े निशानियां लेकर, वबिल ज़ुबुरी, और सहीफे भी लेकर आए थे, वबिल किताबिल मुनीर, और रोशन किताबें भी लेकर आए थे। इनके पास किताब लाए, सहीफे लाए, इनके पास अहकामात लाए, इनके पास दलीलें लाए, मौजज़े लाए, उसके बावजूद भी इन्होंने इनकार किया। फिर अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा अख़ज़्तुल लज़ीना कफ़रू, फिर मैंने उनको पकड़ लिया, फ़कैफ़ कान नकीर, बस कैसा मेरा पकड़ना हुआ, यानी कैसा मैंने उनको अजाब दिया काफिर लोगों को। अब आप देखो कि कैसा मैंने अजाब दिया। अलम तरो अल्लाह, क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ही है जिसने क्या किया, अंजला मिनस समाई माआ, आसमान से पानी नाजिल किया, फ़अख़रजना बिही समरातिन, और हमने क्या कर दिया, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने ही उसमें से समरात यानी फल निकाले, मुख्तलिफन अलवानुहा, मुख्तलिफ तरह के, यानी उनके रंग मुख्तलिफ होते हैं। वो मिनल जिबाली, और बहुत सारे पहाड़ों को भी, जुदादुम बीज़ुन, जो सफ़ेद सफ़ेद घाटियां होती है, यानी कभी आप देखें पत्थर भी क्या होते हैं, सफ़ेद चमकीले निकलते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं वो पत्थर, सफ़ेद पत्थर, वो यही होते हैं, पहाड़ के ही पत्थर होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, उनको रगड़ाई कर करके उसमें से सफ़ेद पत्थर निकाले जाते हैं। तो कहा कि ये सफ़ेद पत्थर भी, वहमरुन, और लाल पत्थर भी, मुख्तलिफुन अलवानुहा, ये रंगों के एतबार से भी मुख्तलिफ है, यानी अल्लाह ताला ने पहाड़ों को भी मुख्तलिफ मुख्तलिफ रंगों के साथ बनाया। वह गराबी बसूद, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत इंतहाई किस्म के काले पत्थर होते हैं, ठीक है, कुछ पत्थर बिल्कुल काले होते हैं। अच्छा जी।
تو پتھروں کے اندر پہاڑوں کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کو سفید بھی بنایا ہے، سرخ بھی بنایا ہے، لال پہاڑ بھی ہوتے ہیں اور بالکل کالے بھی ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، اور لوگوں میں سے بھی اور جانوروں میں سے بھی، والانعام اور چوپائی میں سے بھی، مختلف الوانہ کذالک، اسی طرح سے ان کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، انسانوں کے رنگ بھی، جانوروں کے بھی، آپ دیکھیں رنگوں کے اعتبار سے ہر ایک میں اختلاف ہے۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک علماء ہی ہیں اپنا اللہ کے بندوں میں سے، یعنی جن کو کیا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ انما یخشى اللہ، بے شک جو اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، وہ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں۔ اور علماء کس کو کہتے ہیں؟ جو دین کو، اللہ کی باتوں کو جاننے والا ہو۔ ہر جاننے والا کیا کرتا ہے؟ ہر جاننے والا اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، اللہ تعالیٰ بے شک زبردست ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور انہوں نے اپنے رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، ایک تو پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، ظاہری اور پوشیدہ دونوں اعتبار سے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں۔ یرجون تجارت لن تبور، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں، لن تبور، جو کبھی تباہ نہ ہوگی۔ یہ کون سی تجارت ہے؟ یعنی جتنا مال اللہ کو دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ قیامت کے دن انہیں واپس ملے گا۔ تو کہا کہ یہ ایک بہترین تجارت ہے جو انہیں اس کا بدلہ واپس انہیں مل کر رہے گا۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ وہ کیا کر دے، ان کا بدلہ ان کو پورا پورا دے دے، ویزیدہم من فضل، یعنی ایک ایسی تجارت ہے جس میں پورا پورا جو منافع ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ پورا ملے گا، ویزیدہم من فضل، اور اگر اللہ چاہے تو اس میں اور اضافہ بھی کر دے۔ یہ اضافہ سود کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ اضافہ ہے کہ اس کی رحمت کی، اس کے بدلے کی، یعنی کبھی ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو انعام دیتے ہیں، کبھی انعام ہم زیادہ دیتے ہیں، کبھی کم دیتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور شکور، بہت ہی قدردان ہے۔ یعنی انسان جو چھوٹا سا عمل کر لے، چھوٹی سی نیکی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرنے والے ہیں۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، وحی کی ہے، هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، یہ ایک تو حق ہے، اور دوسرا جو اس سے پہلے کتابیں گزر چکی ہیں اس کی تصدیق کرنے والی بھی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، اپنے بندوں سے باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کیا کر دیا، کتاب کا وارث بنا دیا، کس کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا، یعنی جن کو ہم نے چن لیا، خالص کر لیا، کون سے ہیں؟ یعنی نبیوں کو۔ فمنہم ظالم لنفسی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا، ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کیا ہو گئے، میانہ روی اختیار کی انہوں نے۔ اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کا یہ آ سکتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے قوم کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عتاب کیا، یعنی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ظاہر ہے وہ بھی ایک انسان ہے، بشر ہے، ومنہم مقتصد، اور کچھ اس کے اندر کیا رہے، میانہ روی رہے، میانہ روی اختیار کرتے رہے، اور ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کی نیکیوں میں، نیکی کے کاموں میں اللہ کے حکم سے کیا کرتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، زیادہ زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے اس شخص کے لیے جو کیا کرتا ہو، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرتا ہو۔ جنات عدن یدخلونها، یہ باغات ہوں گے اس کے لیے ہمیشگی والے، وہ اس میں داخل ہوگا، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور اس کے اندر اس کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ سونا دنیا کے اندر تو حرام ہے، لیکن آخرت کے اندر تو احکامات یہ سارے نہیں ہوتے نا، دنیا کے اندر مردوں کے لیے جو حرام ہے، آخرت کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوگا، اور آخرت کے اندر انسان اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور موتی کے بھی کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہ حریر، اور جنتیوں کے لباس جنت کے اندر کیسے ہوں گے، ریشم کے ہوں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اتنی ساری نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ الذی یذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے ہمارے غم کو دور کر دیا۔ ہمارا غم کون سا؟ کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائے، جو میدان حشر کے اندر جو ہماری حالت ہوگی، ہم ڈرے ہوئے ہوں گے، ہم خوف زدہ ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، تو اس چیز کو لے کر فرمایا کہ وہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس غم کو ہم سے دور کر دیا اور ہمیں جنت میں داخل کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب جو ہے بخشنے والا اور قدردان ہے۔ مطلب دنیا کے اندر بھی کچھ مصیبتیں آتی ہیں، اور ہاں ان مصیبتوں سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے، ایمان والوں کو بچانے والے ہیں۔ الذی احلنا، اور وہ ذات جس نے کیا کر دیا، ہمیں اتار دیا ہے، دار المقامت من فضلی، اس فضل والے گھر کے اندر،
جو کیا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی یہ جنت کے اندر اس نے ہمیں اتار دیا، لا یمسنا فیہا نصب، اس کے اندر ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، یعنی دنیا کے اندر تو بڑی تکلیفیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس جنت کے اندر ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور اس کے اندر ہمیں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، جنت کے اندر ہم گھومتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی کہ ہم وہ بالکل بے ہوشی والی، تھکنے کے بعد جو ایک نیند ہوتی ہے وہ نیند ہمیں حاصل ہو، نہیں، ہم بالکل تھکتے ہی نہیں ہیں۔ والذین کفروا لهم نار جہنم، اب کافر لوگوں کا تذکرہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، جہنم کی آگ تیار کی ہے، لا یقضی علیہم، ان کے اوپر نہ فیصلہ کیا جائے گا، کون سا فیصلہ، کہ فیموتو، کہ انہیں موت ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی قید جہنم کے اندر، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ان سے ان کا کچھ عذاب ہلکا کیا جائے گا، کذالک نجزی کل کفور، اور اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، ہر ناشکر شخص کو بدلہ دیا کرتے ہیں، وہم یسترخون فیہا، اور نہ وہ کیا کریں گے اس میں، سوری، وہم یسترخون فیہا، جہنمیوں کے بارے میں کہ وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا، کیا کہیں گے چیختے چلاتے ہوئے کہ اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک اعمال کر لے دنیا میں جا کر، غیر الذی کنا نعمل، نہ کہ ایسے عمل کرے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، یعنی پہلے ہم نے کفر کیا، نافرمانی کی، اب ہم دنیا میں جانے کے بعد ایسے کوئی کام نہیں کریں گے، اولم نعمرکم، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ ما یتذکروا فیہ، کہ تم اس کے اندر نصیحت حاصل کر لیتے، یعنی اتنے دن نہیں تھے تمہارے اندر دنیا کے پاس، من تذکر، جو نصیحت حاصل کرتا ہے، وجاءکم النذیر، اور اس کے پاس جو ہے ڈرانے والا بھی آیا ہے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، بس تم کیا کرو، اس عذاب کو چکھو، فما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج کے دن تمہارا کوئی مددگار نہیں، بس تمہارے لیے یہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا، اب اسی کے اندر ہی تم رہو گے، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کیا ہے، غیب و آسمان و زمین کی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ کیا ہے، سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، سینے کے اندر انسان دل کے اندر جو بات رکھتا ہے اللہ جانتا ہے، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا، یعنی تم سے پہلے قومیں گزر گئیں، اب تمہیں یہاں زمین پر ٹھہرا دیا، فمن کفر، پس جو شخص انکار کرے گا، کفر کرے گا، فعلیہ کفر، اس کا کفر اسی پر ہے، یعنی اس کا گناہ، ولا یزید الکافرین کفرہم، اور اللہ تعالیٰ کافروں پر ان کا کفر جو ہے زیادہ کر دیتا ہے، عند ربہم، اپنے رب کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کیا کر دیتا ہے، کفر کو زیادہ کر دیتا ہے ان کے اندر، الا مقتا، مگر یہ کہ ناراضگی، مطلب یہ ہے کہ کسی کافر کے اندر کفر کو اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں بڑھاتے کہ وہ کفر کی انتہا کو پہنچے، لیکن اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ناراضگی کو ڈال دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ولا یزید الکافرین کفرہم، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کفر کو اسی لیے زیادہ کرتا ہے، الا خسارہ، کے اندر خسارہ ڈال دیا جائے، کہ وہ خسارے والے انسان بن جائے، دنیا آخرت کے اندر وہ اس کا بدترین بدلہ حاصل کرے، قل ارائیتم، آپ کہہ دیجئے کیا تم نے نہیں دیکھا اس چیز کو، کہ شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ، کہ تمہارے وہ شرکا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کیا تم ذرا سے یہ غور و فکر کرو گے کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کہ مجھے تم دکھاؤ کہ ان لوگوں نے جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا انہوں نے آسمان کے اندر ان کی کوئی شراکت ہے، یعنی آسمان کے اندر انہوں نے کوئی چیز ایسی بنائی ہے کہ تم اس کو معبود مانتے ہو، ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دے دی ہے، فہم علی بینۃ من، کہ اس کے اندر ان کے پاس کوئی دلیل ہو کہ ہاں یہ جو ہم معبود بناتے ہیں ان بتوں کو یہ بھی معبود ہیں، یعنی ان کے پاس ایسی کوئی دلیل ہوتی ہو، بل ان یعد الظالمون، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ظالموں سے جو ہے وعدہ کرتے ہیں، بل ان یعد الظالمون، بلکہ یہ ظالم لوگ جو ہے نا یہ وعدہ کرتے ہیں، بعضهم بعضا، ایک دوسرے سے، الا غرورا، دھوکے کا وعدہ، کون سا وعدہ، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہماری پیروی کرو، ہماری بات مان لو، یہ سب کچھ کیا ہے، صرف دھوکے کا وعدہ ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو تھام رکھا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا، زمین کو ہلنے نہیں دیتا، ان تزولا، کہ وہ دونوں ہٹ جائیں اپنی جگہ سے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی جگہ سے ہٹنے ہی نہیں دیتا، ولا ان زالتا، اور اگر یہ دونوں ہٹ بھی جائیں تو ان امسکہما من احد من بعدی، تو اس کے بعد کیا ہوگا، ان کو کوئی بھی تھامنے والا نہ، اچھا جی، یعنی یہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھا ہے، تھام رکھا ہے، اگر یہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں
تو من احد من بعدہ، تو اللہ تعالیٰ کے چھوڑ دینے کے بعد کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی تھام نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، غفور ہے اور حلیم ہے، بہت ہی بردبار اور بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کیا کر دی، اللہ کے نام کی قسمیں کھائی ہیں، جہد ایمانہم، بہت پختہ قسم کی قسمیں، یقینی طور پر، لئن جاءہم نذیر، یہ قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ جاتا ہے، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ، تو من احدى الامم، تو وہ امت میں سے ہر ایک سے زیادہ ہدایت والے ہوں گے۔ یعنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس اگر کوئی آ جاتا ہے ڈرانے والا، ہمارے پاس کوئی نبی آ جاتا ہے تو ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قسمیں تو کھا لیتے ہیں، فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، تو پھر جب ان کے پاس واقعی ڈرانے والا آ جاتا ہے، جیسے کہ یہودی کہا کرتے تھے نا کہ اب جو نبی آئے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے، کیونکہ انہوں نے تورات وغیرہ میں مان لیا تھا، تو کہا کہ پھر کیا ہوتا ہے جب ان کے پاس واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ما زادہم الا نفورا، تو ان کے اندر نفرت اور زیادہ بڑھ گئی اس نبی کو لے کر کہ یہ نبی کیوں آیا ہے، استکبارا فی الارض، انہوں نے زمین میں کیا کرے، زمین میں تکبر کرنے کی وجہ سے، ومکر السیء، اور بری بری تدبیریں کرنے کی وجہ سے ان کے اس کا کیا ہوا، ہدایت سے وہ محروم ہو گئے۔ ولا یحیق المکر السیء، اور جو ان کی بری تدبیریں ہیں وہ کیا کرتی ہیں، الا باہلی، وہ ان تدبیر کرنے والوں پر ہی لوٹ جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، وہ جو تدبیریں کرتے ہیں نبی کو، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، تو کہا کہ وہ ساری تدبیریں ان کے اپنے اوپر لوٹ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خود مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، سو وہ کیا کر رہے ہیں، سو وہ انتظار ہی کر رہے ہیں پہلے لوگوں کی طریقوں کا، یعنی انہوں نے جیسے پہلے لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا، نفرت کی نبیوں سے اور نافرمانی کی، وہی سارے کام یہ سب بھی کر رہے ہیں۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، بس آپ اللہ تعالیٰ کے اس طریقے کو کبھی بھی بدلتا ہوا نہیں پائیں گے، یعنی یہ ہدایت والا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور جو اللہ کا طریقہ ہے وہ کبھی بھی اپنے راستے سے ہٹے گا نہیں، یعنی اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی حق ہو کر رہے گا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھ سکیں کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا بد انجام ہوا، وکانوا اشد منہم قوہ، حالانکہ وہ لوگ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے، یعنی قوت کے اعتبار سے ان سے بڑے ہوئے تھے۔ وما کان اللہ لیعجزہ، اور کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی، من شیء فی السماوات ولا فی الارض، نہ ہی آسمانوں میں نہ زمین میں، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کو عاجز نہیں کر سکتی۔ انہ کان علیما قدیرا، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑ لے، ان کا مواخذہ کر لے، بما کسبوا، ان کے اعمال کی بقدر، یعنی ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے، تو کہا کہ ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو اللہ تعالیٰ اس زمین کی پشت پر نہ کسی بھی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑے، یعنی ہمارے گناہ اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں، ہمیں معاف کیے جا رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ معافی والا سلسلہ روک دیں تو پھر اس زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا نہ ہوگا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ، اور لیکن اللہ تعالیٰ مؤخر کرتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو مہلت دیتا رہتا ہے انسانوں کو کہ ان کے گناہوں کے ہونے کے باوجود بھی الی اجل مسمى، کب تک، ایک وقت مقرر تک، ایسا نہیں ہے کہ بالکل چھوڑ ہی دیا، نہیں، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب وہ وقت مقرر آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بس بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر کیا کیا، آخرت کے اندر ان کے ساتھ کیا معاملات ہونے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے باخبر ہے۔ لہٰذا کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہیں دی، ہمیں جو ہے معاف کر رکھا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ہی وہ ہمیں معاف رکھے گا، بلکہ اس چیز کی سزا وہ ہمیں بہت جلد دے گا جب ہم کیا کریں گے، قیامت کے دن کو پالیں گے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورۃ فاطر بھی مکمل ہو گئی ہے۔